अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में वो कौन था एक खन्नास की पुरस्कार कहानी की किस्त नंबर 6 के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे अल्लाह की अमान में होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। दुआ है अल्लाह की ज़ात आपके नज़दीक कभी कोई गम ना लाए और आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब, लेकिन कहानी की जानिब बढ़ने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट्स और स्टोरीज़ आप तक पहुंचती रहें। आइए बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की जानिब मज़ीद किसी देरी के बगैर। ज़रगाम का ये शागिर्द अपना काम बड़ी महारत से कर रहा था। इन दोनों को अपना ये काला जादू तलुए आफ्ताब से कबल मुकम्मल करना था। ज़रगाम ने थोड़ा सा पानी डालकर इस खून मिले आटे को गूंद दिया। फिर इसने लकड़ी के एक ट्रे पर इस आटे को रखकर इसका एक पुतला बना दिया। इसने इस पुतले के जिस्म पर बहुत सी सुइयां लगा दी। इसने दुल्हन बनी गुड़िया इस पुतले के साथ रख दी। इसने वो लकड़ी की ट्रे दरिया में बहा दी और इंतहाई सफाकी से हंसने लगा। जाओ दुल्हन, अपना दूल्हा साथ ले जाओ। इस बार काम उल्टा है। दूल्हा दुल्हन को ले नहीं जाएगा बल्कि दुल्हन दूल्हे को ले जाएगी, मगर ध्यान रहे कि कुछ देर बाद ये कश्ती डूब जाएगी और आटे का दूल्हा पानी में घुल जाएगा। नौजवान के लबों पे भी शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। इसने ज़रगाम के कंधे पे हाथ रखा। सर, अपना सामान समेटते हैं, सूरज निकलने वाला है। इन दोनों ने अपना सामान समेटा और वहाँ से निकल गए। उसामा हस्बे मामूल सुबह के 6 बजे वॉक के लिए घर से निकला। घर के करीब ही एक खुला मैदान था। वॉक के बाद वो मैदान में वर्जिश करने लगा। वो खुद में गैर मामूली तब्दीली महसूस कर रहा था। सर्च किए बगैर कुछ मालूमात इसके जहन में खुद ब खुद जमा हो गई थी। इसका जहन इसे मजबूर कर रहा था कि वो इन सब हक़ाइक़ पर यकीन करे। एक रात में वो उसामा नहीं रहा था। वो योगा के अंदाज में हाथों की उंगलियों और पैरों के पंजों पर वजन डालते हुए झुका हुआ था। अचानक से इसका फूला हुआ सांस बहाल हो गया। इसका जिस्मानी कुव्वत बढ़ गई। आंखों की पुतली का रंग स्याह से नीला हो गया। वो सीधा खड़ा हो गया। इसका जहन अपने किसी अधूरे काम की तरफ माइल हो गया। वो बेचैनी से अपने ट्राउज़र की जेब में टटोलने लगा। इसके हाथ एक चीज़ लगी। ये कपड़े का पाउच था। इसने वो बाहर निकाला। इसे खोला तो इसमें नगीनों से जड़ा पंजा लगा था जिसमें अकीक, नीलम और याकूत के पत्थरों को बारीक बारीक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये जंजीरें एक तरफ एक अंगूठी से मंसूब थीं जिसमें ज़रगून लगा था और दूसरी तरफ वो एक कड़े से जुड़ी थीं। उसामा के लिए वो नई चीज़ें थीं, मगर इसके जहन में इस चीज़ की याददाश्त मौजूद थी। वो इसे पहचानता था। इसने वो पंजा अपने हाथ में पहन लिया। घर से निकलते हुए इसके ट्राउज़र में कोई चीज़ नहीं थी, मगर इसका वक्त लम्हा ब लम्हा बदल रहा था। इस नई तब्दीली के साथ साथ वो अपने मौजूद वक्त से भी नहीं कटा था, मगर कोई था जो इसके जहन में दाखिल होकर इसे नए रास्ते पर चला रहा था। अमारा अपने क्लिनिक में गुमसुम सी बैठी थी। सुबह के 9 बज रहे थे, इसीलिए वो अभी फारिग थी। अभी इसके क्लिनिक में कोई मरीज़ नहीं था। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि फ़ोन की बेल बजी। इसने फ़ोन उठाया तो ज़फ़र लाइन पर था। कैसी हो? ज़फ़र ने पूछा। बस ठीक हूँ, अमारा ने रिंधी हुई आवाज़ में कहा। ज़फ़र ने ठंडी आह भरी। हम अभी तक कुछ भी नहीं कर सके। अभी मिलकर कुछ करने का वक्त है। और साहिल को क्या हुआ? अमारा ने पूछा। तुम तो साइकेट्रिस्ट हो, तुम इसका इलाज कर सकती हो। लेकिन मसला क्या है? ज़फ़र ने अमारा को सारी बात बताई कि किस तरह साहिल को वशा नज़र आई। अमारा सब सुनकर सख्त परेशान हो गई। ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। साहिल को तो समझाया जा सकता है, मगर वशा इसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि साहिल की जान को ख़तरा है। ज़फ़र भी परेशान हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? फ़िलहाल तो आप साहिल को मेरे पास भेजें, मैं इसे समझा दूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद थी कि क़याम हमारी मदद करेगा, मगर 50 लोगों की अमवात के बाद मुझे इससे भी कोई उम्मीद नहीं रही। ज़फ़र ने अमारा की बात की तरदीद की। ये बहुत पेचीदा और राज की बातें हैं। हम नहीं जान सकते हैं कि क़याम ने ऐसा क्यों किया। तुम इससे रूहानी अमल के ज़रिए से बात करो। इसने मुझे मना किया था कि इसे
عمل سے بلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس نے کہا تھا کہ جب ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ آ جائے گا۔ امارہ نے بتایا۔ ظفر نے اسے تسلی دی۔ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کے بھیجے گا۔ ہم نے جو میڈیا کے ذریعے مدد کی اپیل کی ہے، اس سے ہمیں فائدہ ضرور ہوگا۔ ہم قیام کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں، ہم ذات ہے۔ ہماری سوچ اور ہمارا علم محدود ہے۔ امارہ نے لمبا سانس کھینچا۔ شاید میں زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں۔ بہرحال ساحل والا مسئلہ تو پریشان کن ہے۔ اب جتنی جلدی ہو سکے ساحل کو میرے پاس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی ساحل سے بات کرتا ہوں۔ ظفر نے فون بند کر دیا۔ ساحل اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ ردا کالج جا چکی تھی۔ راحت ساحل کے پاس آئی۔ چھوڑو، میں استری کرتی ہوں۔ ساحل نے بہت پیار سے ماں کا ہاتھ پیچھے کیا۔ پیاری امی جان، میں کر لوں گا، آپ میری جرابیں اور شوز نکال دیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ راحت نے پوچھا۔ ایک جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، اسی کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تمہاری CSS کی تیاری؟ وہ تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ میرے لیے چھوٹی سی جاب بہت ضروری ہے جس سے میں گھر کا کچھ خرچہ بھی نکال سکوں اور پڑھائی کے لیے بھی وقت نکال سکوں۔ آپ بے فکر رہیں، پہلے جو بھی ہوا اس پر میرا بس نہیں تھا۔ میں CSS کی تیاری نہیں کر سکا، مگر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اور ردا بھی میری ذمہ داری ہیں۔ میں پوری محنت سے اب CSS کی تیاری کروں گا۔ ساحل نے استری کی ہوئی پینٹ ہینگر پر لٹکاتے ہوئے کہا۔ راحت کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے ساحل کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ پھر وہ کمرے میں گئیں اور وہاں سے تعویذ اٹھا کے لے آئیں۔ اس نے تعویذ ساحل کے گلے میں ڈالا۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ یہ تعویذ گلے میں پہن کے رکھو، خدا تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گا۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ نہ اتنا وہم کیا کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر ساحل دوبارہ اپنی شرٹ استری کرنے لگا۔ راحت گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ساحل کپڑے تبدیل کرنے لگا تو اس نے اپنے چہرے کو چھوا۔ اوہ، میں نے تو شیو ہی نہیں کی۔ اس نے کپڑے استری اسٹینڈ پر رکھے اور واش روم کی طرف بڑھا۔ اسے تعویذ کا خیال آیا، واش روم میں جانے سے کہیں تعویذ کی بے ادبی نہ ہو۔ اس خیال سے اس نے تعویذ گلے سے اتار کر استری اسٹینڈ پر رکھ دیا۔ اس نے شیو کیا اور پھر کپڑے تبدیل کر لیے۔ پھر وہ تیزی سے اپنی موٹر بائیک کی طرف بڑھا۔ امی، دروازہ بند کر لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ راحت بیٹے کی آواز سن کر سارے کام چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ساحل جا چکا تھا۔ اللہ کے حوالے، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ساحل مین روڈ پر تھا جہاں خاصی ٹریفک تھی۔ اس کی موٹر بائیک بھی اب آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے ہینڈل پر زور سے ہاتھ مارا۔ کیا مصیبت ہے، سارا وقت تو میرا یہیں لگ جائے گا، مجھے ذرا پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑیوں کی بھیڑ ذرا کم ہوئی تو اس نے اپنی بائیک کی سپیڈ دوبارہ تیز کر دی۔ نہ جانے کہاں سے اچانک سفید چادر اوڑھے ایک لڑکی ہاتھ کو لہراتی ہوئی اس کی بائیک کے آگے آ گئی۔ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ساحل نے بامشکل بریک لگائی۔ ممکن تھا کہ بائیک اس لڑکی سے جا ٹکراتی۔ ساحل غصے میں بائیک سے اترا اور لڑکی پر برس پڑا۔ اندھی ہو یا مرنے کا شوق ہے؟ جانتی ہو جس طرح میں نے بریک لگائی ہے، یا میں مرتا یا تم؟ لڑکی کے ہاتھ میں دوائی کی بوتل تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے دوا کی بوتل ساحل کو دکھائی اور گلوگیر لہجے میں بولی، میری ماں سخت بیمار ہے، اگر میں نے یہ دوا پر وقت نہ پہنچائی تو وہ مر جائیں گی۔ میں نے کتنے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی مگر کوئی نہیں رکتا، دور دور تک کوئی راستہ بھی نہیں ملا۔ لڑکی نے روتے روتے ساحل کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، آپ مجھے گھر تک چھوڑ دیں۔ ساحل نے گھڑی دیکھی۔ مجھے تو انٹرویو کے لیے جانا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ آپ کو تو نوکری اور بھی مل جائے گی مگر مجھے میری ماں نہیں ملے گی۔ لڑکی نے پھر منت کی۔ ساحل نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ ساحل نے بائیک سٹارٹ کی تو لڑکی جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ادھر راحت گھر کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے استری اسٹینڈ سے کپڑے اٹھائے تو اس کی نظر تعویذ پر پڑی۔ اس نے تعویذ اٹھایا۔ یہ لڑکا کبھی میری بات سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ میرے کہنے کے باوجود اس نے تعویذ اتار دیا۔ وہ تعویذ اٹھا کے اندر لے گئی۔ ساحل لڑکی کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا تھا مگر اس کا ذہن اس نوکری کی طرف ہی تھا۔ میں اب اس انٹرویو کے لیے نہیں پہنچ سکتا، نہ جانے ایسی نوکری دوبارہ ملے گی بھی یا نہیں۔ اس نے بیزاری سے راستے کی طرف دیکھا۔ اور کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ بس نزدیک ہی ہے، آپ سیدھا جا کے دائیں طرف مڑ جائیں، لڑکی نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ ساحل نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، وہ سڑک تو قبرستان کی طرف جاتی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا قبرستان کے پاس لوگ نہیں رہتے؟
لڑکی نے ساحل کو خاموش کر دیا۔ ساحل سیدھا جا کے دائیں طرف مڑ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے کے بعد سڑک کے ساتھ ساتھ قبرستان کی دیوار شروع ہو گئی۔ لڑکی نے ساحل سے قبرستان کے داخلی دروازے کے قریب بائک روکنے کے لیے کہا۔ ساحل نے بائک روک دی۔ لڑکی بائک سے اتری تو ساحل بھی بائک سے اتر گیا۔ یہ تم قبرستان میں کہاں جا رہی ہو؟ گندمی رنگت والی دبلی پتلی سی وہ لڑکی 18 یا 19 سال کے لگ بھگ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لمبی لمبی غزالی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ اندر تو آؤ، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی۔ ساحل کے من میں سوال اٹھ رہا تھا کہ ماں کی بیماری کو لے کر اس قدر بے چین اور گھبرائی ہوئی لڑکی میں اچانک تحمل کیسے آ گیا۔ اس لڑکی کی بات میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ساحل اسے منع نہ کر سکا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں چھوٹے سے تنگ سے راستے پر چل رہے تھے۔ اس راستے کے دونوں طرف قبریں تھیں۔ اکثر قبرستان میں کوئی نہ کوئی شخص دکھائی دیتا ہے، مگر اس قبرستان میں مکمل سناٹا تھا۔ دور دور تک سوائے ان دونوں کے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ قبریں جو عبرت کی کہانیاں سناتی ہیں، کبھی ڈراتی ہیں، کبھی رلاتی ہیں، انسان کے غم سے نڈھال چور چور وجود کو دنیا سے چھپا کے خود میں سمو لیتی ہیں۔ ساحل اپنے دھیان میں بول رہا تھا۔ لڑکی نے پلٹ کر پوچھا، تم بھی ڈرتے ہو ان قبروں سے؟ نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ اچھا، آج پتہ چل جائے گا۔ کیا مطلب؟ لڑکی نے جواب دینے کے بجائے اپنی انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سامنے کوٹری دیکھ رہے ہو؟ وہی میرا گھر ہے۔ تمہارا بھائی یا والد گورکن ہوں گے، اسی لیے تم لوگ قبرستان میں رہتے ہو۔ اور تم تو بہت پریشان اور جلدی میں تھی، اب کیوں اتنا آہستہ چل رہی ہو؟ جا کے ماں کو دوا دو۔ لڑکی چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے دوا کی بوتل ہوا میں اچھال دی۔ دوا کا تو بہانہ تھا، مجھے تو تم سے کسی کو ملوانا تھا۔ ساحل گھبرا سا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اندر کوٹری میں کوئی تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ ساحل کو تعویذ کا خیال آیا جو اس کے گلے میں نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اچانک وشا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ صرف ایک بار مجھے اپنی جھلک دکھا دو۔ ساحل نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ آواز کوٹری کی طرف سے آ رہی تھی۔ وشا کی آواز نے ساحل کو بے چین کر دیا۔ اس پر عجب سا سحر طاری ہو گیا، جس میں اس کے ذہن میں اسی وشا کا خیال ابھرنے لگا جسے چاہتی تھی۔ اس کے قدم بے خودی میں اس کوٹری کی طرف اٹھنے لگے۔ جو ہی ساحل کو کوٹری میں داخل ہوا، جیسے اس کی سانسیں تھم گئیں۔ اس پر دل کے احساسات کا فسوں چھا گیا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تکمیل کا روپ لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وشا دلہن کے سرخ لباس میں ایک پرانی سی چارپائی پر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وشا۔ جو ہی ساحل کے منہ سے وشا کا نام نکلا، کمرے کا ماحول کسی طلسم سے چند ہی ساتوں میں بدل گیا۔ مٹی کی کوٹری کسی شاندار کمرے میں تبدیل ہو گئی۔ وشا دلہن بنی مخملی بستر کے خوبصورت پلنگ پر بیٹھی تھی۔ ساحل نے مبہوت نظروں سے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ اس کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے براؤن شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر کلا تھا۔ یہ مبہم سی تبدیلی اس کی سماعت میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ آج اس کی اور وشا کی شادی ہے۔ آج وہ اور وشا ایک ہونے والے ہیں۔ جس محبوب کا غم اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن گیا تھا، آج وہ غم اس کی عمر بھر کی خوشی میں بدلنے جا رہا تھا۔ خوشی کے ایک خوبصورت احساس کے ساتھ ساتھ دماغ کی کوئی قوت تھی جو اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی سوچیں کسی کے تابع ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے وشا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی کم سن لڑکی چادر اوڑھے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ لڑکی ساحل کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک ہی پل میں اس کا سادہ سا لباس سبز رنگ کی کرتی اور لہنگے میں بدل گیا۔ اس کا چہرہ بھی بدل گیا۔ ساحل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حوریہ تھی جس کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس بار اس کے ذہن نے اسے پوری طرح جھٹک دیا۔ اسے ہوش آنے لگا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تو وشا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک بار پھر ساحل اپنے ہوش کھو گیا۔ وہ دوبارہ وشا کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ وشا کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ پری جیسی دکھ رہی تھی، خوبصورت اور معصوم۔ وہ حسن اس دنیا کا تھا ہی نہیں، وہ کسی کے خوابوں کی شہزادی تھی یا کسی مصور کا تخیل۔ جو بھی تھی وہ ساحل کی تھی۔ اس نے اپنی
दमकती आंखों से साहिल की आंखों में झांका। अब ये वशा तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी। कुछ देर के बाद हमारी शादी हो जाएगी और हम हमेशा हमेशा के लिए इकट्ठे एक साथ हो जाएंगे। साहिल की नजरें वशा के चेहरे पर ठहर गईं। खुद पर रश्क करने को दिल चाह रहा था, मगर कोई शायबा था जो दिमाग में करवटें बदल रहा था। ऐसे सरापा हुस्न का मालिक बनने जा रहा था, मगर खुशी के इस एहसास में दबी चिंगारियों को भी महसूस कर रहा था। अजीब सा इस्तरार था। वशा ने आंखों ही आंखों में हुरिया को कोई इशारा किया। हुरिया वहां से चली गई। कुछ देर के बाद वो कागज की सजी हुई प्लेट में एक गहना लेकर आई। वो मुस्कुराती हुई साहिल की तरफ बढ़ी। वो प्लेट लेकर इसके करीब बैठ गई। अपना हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें ये गहना पहना दूं। वशा ने शर्माते हुए पलकें झुका दी। साहिल ने हुरिया से मोती के फूलों का गहना पहन लिया। गहना पहनते ही इसकी मदहोशी को झंझोड़ती हुई इसकी ज़हनी कुव्वतें सो गईं। इसे वशा के अलावा कुछ याद नहीं रहा। वो अपनी ज़िंदगी के दूसरे रिश्तों से बेखबर हो गया। वशा पलंग से नीचे उतरी और अपने भारी भरकम और उसी जोड़े को संभालती हुई साहिल के पास खड़ी हो गई। इसने हाथ साहिल की तरफ बढ़ाया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। साहिल मुस्कुराता हुआ वशा का हाथ थाम कर खड़ा हो गया। वशा दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। बाहर एक खूबसूरत लॉन था, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बाग था जिसमें बेशुमार फलदार दरख्त थे। वो टहलते टहलते माल्टों के दरख्तों के करीब आ गए। वशा ने एक लम्हे के लिए भी साहिल का हाथ नहीं छोड़ा। दरख्तों के बीच में ही नीचे जाने का रास्ता बना हुआ था। वहाँ एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही थी। वशा इस सीढ़ी की तरफ बढ़ी तो साहिल ने ताज्जुब से पूछा, ये हम नीचे कहाँ जा रहे हैं? वशा ने मुस्कुराती आंखों से साहिल की तरफ देखा। जो जगह तुम्हें दिखाना चाहती हूँ वह यही तो है। साहिल भी वशा के साथ साथ इस जीने से नीचे उतरने लगा। हुरिया भी इनके साथ साथ थी। सीढ़ियाँ ज़्यादा लंबी नहीं थी। वशा नीचे उतर गई। साहिल आखिरी जीने तक पहुंचा तो काफूर की खुशबू इसके हलक तक उतर गई। वो नीचे उतरा तो इसके पैरों तले कच्ची जमीन थी। साहिल ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो सनसनाहट के झटके से इसका पूरा वजूद कांप उठा। जिस आसमान को वो ऊपर देख आया था वही आसमान यहाँ भी दिखाई दे रहा था, मगर यहाँ रात का अंधेरा था। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे। इसके दिमाग की रगें टस टस करने लगी थी। एक सीढ़ी उतरने से वो किस दुनिया में आ गया जहाँ इस वक्त रात है। दूर दूर तक सब्जे का नामो निशान नहीं, बस हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान में पानी की एक झील दिखाई दे रही थी। लफ्ज़ बामुश्किल अटक अटक के साहिल की जुबान से निकले। दहशतनाक और पुरस्कार जगह ही दिखाना चाहती थी जहाँ फूलों की खुशबू के बजाय काफूर की खुशबू फैली हुई है। वशा तमस्कराना अंदाज में बोली, फूलों की खुशबू तो एक फरेब है, जज्बों जैसा फरेब जिसमें मदहोश होके इंसान अपने आप को खो देता है। लंबा सांस खींचकर इस काफूर की खुशबू को खुद में सरायत कर लो। यही असल हकीकत, बाकी सब फरेब है। क्या मतलब? साहिल बौखला सा गया। वशा हंसते हुए साहिल के करीब आ गई। तुम तो खौफजदा हो गए। मैं तो तुम्हें ये झील दिखाना चाहती थी। आओ झील के पास चलते हैं, फिर वापस ऊपर चले जाएंगे। तुम्हें यह जगह अच्छी नहीं लग रही तो हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरेंगे। ठीक है, मगर तुम मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद चलना चाहता हूँ। वशा ने फटी फटी आंखों से साहिल की तरफ देखा और नफ़ी के इशारे में अपनी अंगुष्ठ हिलाई। ऐसी जगह मेरा हाथ छोड़ना ठीक नहीं। तुम्हें ऐसा कुछ भी नज़र आ सकता है जिससे तुम अपना होश खो दो। तुम मुझे मज़ीद डरा रही हो। साहिल का हल्क खुश्क होने लगा। क्या करूं, ये झील है ही ऐसी जगह और मैं तुम्हें ये झील दिखाना चाहती हूँ। झील देखते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। साहिल ने लंबा सांस खींचा और हौसला करते हुए वशा के साथ साथ चलने लगा। मिट्टी इस कदर नर्म थी कि वह जिस जगह पाँव रखता वहाँ इसके कदमों का निशान बन जाता। वो झील के करीब गए तो अजीब सा शोर साहिल की समात से टकराया, जैसे बहुत सी औरतें और मर्द आपस में सरगोशियां कर रहे हो।
سفید کفن میں بہت سے مرد اور عورتیں ہوا میں معلق ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ ان کے وجود غیر مرئی اور باطنی تھے، وہ کسی بھی کثیف چیز سے ہوا کی طرح گزر جاتے۔ ساحل کو جھرجھری آنے لگی تھی، اس کی روح کانپ رہی تھی، اس کی وجدانی اور لاشعور کی سوئی ہوئی قوتیں بھی دھیرے دھیرے جاگ رہی تھیں۔ وشا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ سامنے جھیل کی طرف دیکھو جو تمہاری آنکھوں جیسی گہری ہے۔ ساحل نے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح فوراً ہی جھیل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جھیل کا پانی شفاف اور چمکدار تھا۔ ساحل نے جھیل میں اپنا عکس دیکھا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ساحل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم میرے شانے پر سر رکھے کھڑی ہو، مگر جھیل میں تمہارا عکس کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ وشا تمسکرانہ انداز میں ہنسنے لگی، کیونکہ تم انسان ہو اور میں ہمذات۔ فکر مت کرو، آج میں انسان اور ہمذات کا یہ فرق ختم کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وشا نے ساحل کو جھیل کی طرف دھکا دے دیا۔ ساحل چیختا ہوا گہری جھیل میں جا گرا۔ اسے تیراکی نہیں آتی تھی، جھیل کا گہرا پانی اسے نیچے کی طرف کھینچتا، مگر وہ کوشش کر کے بار بار پانی کی سطح پر آتا اور لمبے لمبے سانس لے کر موت سے لڑنے کی کوشش کرتا۔ موت اور زندگی کی اسی کشمکش میں ساحل نے دیکھا کہ ایک نوجوان وشا اور حوریہ کے سامنے کھڑا ہے۔ وشا کی آواز ساحل کی سماعت سے ٹکرائی، خیام، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جبکہ اس جوان کا چہرہ خیام کا نہیں تھا۔ ساحل بس اتنا ہی سن سکا، پھر وہ گہرے پانی کے آگے بے بس ہو گیا۔ جو ہی اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہوئے، وہ پانی کی تہہ کی طرف گرتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، سانس کی جگہ منہ سے بلبلے نکل رہے تھے۔ وہ اپنی موت کو بالکل سامنے سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس خیال میں اپنی ماں جائے نماز پر بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ موت سامنے باہیں پھیلائے کھڑی تھی اور سماعت میں ردا اور ماں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہاتھ سے پھسلتی زندگی کی ڈور کو کیسے تھامے رکھوں۔ شاید اب چند لمحوں کا فاصلہ تھا اس کی زندگی اور موت میں۔ اس کا جسم تیزی سے تہہ کی طرف گر رہا تھا۔ اچانک اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ایک ساتھ میں ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ جھیل میں نہیں تھا، وہ جس جگہ پر تھا وہ تنگ سی جگہ تھی۔ اس کے چاروں طرف مٹی ہی مٹی تھی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی کھلی ہوئی قبر میں لیٹا ہے۔ اس کھلی ہوئی قبر کے دہانے پر وہی جوان کھڑا ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ جوان نے اپنا دایاں ہاتھ ساحل کی طرف بڑھایا۔ ساحل بامشکل قبر سے باہر نکلا۔ وہ مبہوت نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ قبرستان میں سوائے اس کے اور اس جوان کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے قبر کے قریب کوٹری کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کون رہتا ہے؟ جوان سیخ پا ہو کر بولا، اندر تمہاری دلہن بیٹھی ہے، اس کوٹری میں کوئی نہیں رہتا۔ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ تم کون ہو؟ اسامہ۔ ساحل کا جسم نڈھال تھا۔ اسامہ اسے سہارا دیتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے گیا۔ میری موٹر بائیک؟ ساحل نیم غنودگی کی حالت میں بامشکل بولا۔ وہ میں منگوا لوں گا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں گاڑی میں ہی جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اسامہ ساحل کے گھر پہنچا تو راحت نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ بیٹے کو اس طرح اسامہ کے کندھے سے لٹکے ہوئے دیکھا تو وہ تڑپ کے رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس غنودگی ہے، یہ کہہ کر اسامہ ساحل کو اس کے کمرے تک لے گیا۔ اس نے ساحل کو بستر پر لٹا دیا۔ ساحل کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کی ماں کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے تو جیسے نشہ آور چیز کھائی ہوئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ راحت کچھ بولنے لگی تو اسامہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ راحت مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے اسامہ کا بازو پکڑا۔ بیٹے تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ آخر ہوا کیا تھا؟ ساحل نے راحت کی بے چین آنکھوں میں جھانکا۔ جائے نماز بچھا لیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے آپ کے بیٹے کو اس شیطان کے شکنجے سے بچا لیا، جس کے کالے جادو کے کھیل میں آج ساحل نے اپنی زندگی ہار دینی تھی۔ جس وشا کے لیے ساحل دیوانہ ہوا پھر رہا ہے وہ زرغام کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے۔ وہ زرغام کے اشارے پر ساحل کے لیے جال بچھاتی ہے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہ ہوتا۔ راحت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، مگر جو احسان تم نے اس بے بس ماں پر کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں خدا دے گا۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، آپ ساحل کے پاس بیٹھے، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ ساحل کی موٹر بائیک بھی منگوانی ہے۔ یہ کہہ کر اسامہ تیز سے قدموں سے چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔
راحت ساحل کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ ساحل گہری نیند سویا ہوا تھا۔ راحت اس کے بال سہلانے لگی۔ میں تو بے خبر اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بیٹا کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ راحت اپنے آنسو پوंچھتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور الماری سے سورہ یاسین نکال کر لے آئی۔ وہ ساحل کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اس نے ساحل کی طرف پھونکا اور پھر جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نفل پڑھنے لگی۔ خود کو کتنا ہی سمجھاتی مگر اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اسے نفل پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور اسامہ کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ راحت نے دعا مکمل کی اور جائے نماز طے کر کے رکھ دیا اور فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو، راحت نے ریسیور کان سے لگایا۔ السلام علیکم آنٹی، امارہ کی آواز راحت کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیسی ہو بیٹی؟ راحت نے گلگیر لہجے میں پوچھا۔ امارہ اس کی آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ آنٹی آپ رو رہی ہیں؟ امارہ بے چین ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، آپ کس بات پر پریشان ہیں؟ ساحل تو ٹھیک ہے نا؟ راحت نے امارہ کو آدھی بات ہی بتائی تو امارہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کے گھر آ رہی ہوں۔ 20 یا 25 منٹ کے بعد امارہ راحت کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ساحل کے پاس آئی۔ ساحل بے سوچ سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ٹیمپریچر تو نہیں ہے؟ امارہ نے سرکوشی کے انداز میں کہا اور پھر وہ راحت دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ امارہ نے راحت کو سمجھایا، آنٹی آپ ہمت رکھیں، ساحل کو کچھ نہیں ہوگا۔ خطرے کا سامنا اس وقت ہم سب کو ہے۔ ہم میں سے کون کب ان ہمزات کا شکار ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک بات ہم سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ ہمزات روپ بدل کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، ہمارے لیے جال بچھائیں گے، مگر ہمیں محتاط ہو کے رہنا ہے۔ آپ مجھے پوری بات بتائیں۔ راحت امارہ کو ساحل کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تفصیل سے بتانے لگی۔ یہ واقعہ سن کے امارہ کی ذہن کی رگیں جیسے سکڑ کے رہ گئیں، مگر اس نوجوان کے ذکر نے جس نے ساحل کی جان بچائی امارہ کو چونکا دیا۔ وہ جلدی سے بولی، کچھ بتایا اس جوان نے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ نہیں، بس اتنا ہی بتایا کہ اس کا نام اسامہ ہے، راحت نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اوہ شٹ، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ساحل کی ایسی پریشانی لگی کہ میرے ذہن میں ہی نہ آیا کہ اس سے یہ سب پوچھوں۔ راحت نے بتایا۔ اچھا آپ مجھے اس کا حلیہ بتائیں کہ وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے؟ امارہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے پوچھا۔ راحت جیسے کھو سی گئی۔ بھلا خوبصورت تھا، لمبا قد، چوڑا سینہ، چھریرے بدن والا تھا، بس ایک کمی ایسی تھی کہ مجھے بہت دکھ ہوا۔ کیا؟ امارہ نے پوچھا۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، راحت نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ اسی دوران ساحل کی آواز آئی، اماں۔ راحت تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ امارہ بھی ساحل کے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ساحل نے بستر سے اٹھتے ہوئے تکیے سے پشت لگا لی۔ کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، جیسے جسم سے جان سے نکل گئی ہے، عجیب نٹھال جسم ہے، کمزوری ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر امارہ راحت سے مخاطب ہوئی، آنٹی آپ اسے گرم دودھ لا دیں۔ ساحل نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہے، دل ہو یا نہ ہو تمہیں دودھ پینا پڑے گا۔ یہ کہہ کے راحت دودھ لینے چلی گئی۔ امارہ ساحل کے قریب بیٹھ گئی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری وشا مر چکی ہے، تو پھر کیوں ہر دفعہ فریب کھاتے ہو؟ ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وشا کو پانے کا جنون میرے ہجر کی راتوں میں یادوں کے جلتے دیے میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ نہ جانے پھر کیوں میں اس فریب میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ وہ بدرو میری وشا بن کر بار بار میرے سامنے آتی ہے اور میرے سوئے ہوئے جذبات جگا دیتی ہے۔ امارہ پختہ لہجے میں بولی، اس بار جو ہوا سو ہوا، مگر اب تمہیں خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا کہ وہ بدرو تمہیں اب اپنے جال میں نہ پھانس سکے۔ اور وہ نوجوان جو تمہیں گھر تک چھوڑ گیا ہے، اس نے تمہیں کچھ بتایا اپنے بارے میں؟ ساحل نے حیرت سے امارہ کی طرف دیکھا۔ کیسا احمقانہ سوال کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کن حالات میں بچایا، وہ مجھے کس طرح گھر چھوڑ گیا، وہ بھلا اپنے بارے میں کیسے بتاتا؟ راحت دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اس نے ساحل کو دودھ کا گلاس پکڑایا۔ ساحل نے برا سا منہ بنایا۔ پی لو بیٹا، راحت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں چلتی ہوں آنٹی، پھر دوبارہ چکر لگاؤں گی۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ساحل کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایک بہت عجیب بات مجھے یاد آئی۔ امارہ ساحل کی طرف واپس پلٹ آئی۔ کیا؟
میں جس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں گہرے پانی میں غوطے کھا رہا تھا تو میں نے وشا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، خیام تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کے بعد میں پانی کی تہہ میں گرتا چلا گیا۔ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ ہمارا حیرت میں ڈوبی ہوئی ساحل کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خیام نے بچایا ہے؟ ساحل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، اس جوان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ یقیناً اسی نے مجھے بچایا ہے۔ ہمارا گہری سوچ میں گاڑی کے کی رنگ کو گھمانے لگی۔ اس کا مطلب ہے ساری صورتحال وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی گہری بات ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اس جوان کا پتہ لگا لوں گی، اس سے مل کر ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارا یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ اسامہ گاڑی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مسلسل صبح کے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح ساحل کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ وہ اس لڑکے سے پہلی بار ملا تھا، مگر وہ اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس کا ذہن ان 3 ویمپائرز سے جنگ پر اکسا رہا تھا۔ وہ ان بدروحوں کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا اور ان لوگوں کو بھی جانتا تھا جو ان ہمزاد کے خلاف جنگ میں سرگرم ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس سوچ میں اس نے گاڑی مسجد کی طرف موڑ لی۔ اس نے باجماعت عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد کچھ دیر تک مولوی صاحب نے خطبہ دیا، پھر لوگ یکے بعد دیگرے مسجد سے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد میں صرف امام صاحب اور اسامہ ہی رہ گئے۔ سب نمازی چلے گئے۔ اسامہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمے سے لہجے میں گویا ہوئے، کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ اسامہ نے امام صاحب کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پریشان ہوں؟ اسامہ نے پوچھا۔ بزرگ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے تسبیح پھیرنے لگے۔ انصاف جب زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو خدا کو ہی یاد کرتا ہے۔ اس کے حضور اس وقت تک سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے جب تک پروردگار اس پریشانی سے نمٹنے کا حوصلہ اس کے دل میں پیدا نہیں کرتا۔ اسامہ خاموشی سے مولوی صاحب کی باتیں سنتا رہا، پھر اس نے مولوی صاحب کے پر نور چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید پروردگار نے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں جو میری پریشانی کا سبب ہے۔ ضرور بیٹا، پوچھو، میرے علم کی جتنی وسعت ہو گئی میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسامہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، آپ کیا کالے جادو پر یقین رکھتے ہیں؟ مولوی صاحب نے بلا تأمل اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، جادو ایک حقیقت ہے۔ جادو ٹونے یہ سب شیطان کے ہی پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی بدکار ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل و دماغ شیطان کے قابو میں ہوتے ہیں، پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان سے شیطان کرانا چاہتا ہے۔ بری راہ میں پڑنے کی وجہ سے وہ لوگ نماز اور قرآن پاک سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ نماز اور قرآن پاک ہی انسان کے دل و دماغ کو وہ تقویت دیتا ہے جس سے انسان شیطانی حملوں سے بچا رہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم پر بھی کسی نے جادو کیا ہے؟ مولوی صاحب نے اس سے پوچھا۔ اسامہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ آپ آرٹ گیلری میں ہونے والے حادثے کے متعلق تو جانتے ہوں گے، اور اس حادثے کے بعد شہر میں پھیلی ہوئی سنسنی خیز خبریں بھی سنی ہوں گی۔ مولوی صاحب نے آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، جانتا ہوں۔ پولیس کے کہنے کے مطابق وہ سب کچھ دہشت گردوں نے کیا ہے، مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب اموات کالے جادو کے تحت ہوئی ہیں جس کا ذمہ دار ایک ہمزاد ہے۔ اسامہ نے بے چینی سے کہا، دونوں میں سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر دوسری بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس خیال کو محض وہم یا تہمات پرستی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شیطان ہمزاد کچھ بھی کر سکتا ہے، مولوی صاحب نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اسامہ کے ذہن میں سوچوں کی گرہیں دھیرے دھیرے کھل رہی تھیں اور الفاظ پھسل پھسل کر اس کے منہ سے باہر نکل رہے تھے۔ مولوی صاحب، میں اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، جیسے میرے اندر کوئی دوسرا انسان آ بسا ہو۔ شہر میں ہونے والے پراسرار واقعات میرے لیے محض ایک خبر کی طرح ہی تھے، مگر اب میری سوچوں کا مرکز بن گئے ہیں۔ کبھی کبھی میں ایک ہی وقت میں 2 لوگوں کی طرح سوچتا ہوں۔ مولوی صاحب ہنسنے لگے۔ میاں، یہ تو معمولی سی بات ہے جسے تم خواہ مخواہ اپنے اوپر حاوی کر رہے ہو۔ انسان تو ازل سے ہی دوہری سوچ کا مالک ہے، کیونکہ اس کے 2 روپ ہوتے ہیں۔ اگر ایک نفس اسے اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے تو دوسرا نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسامہ نے بے قراری سے سر کو جھٹکا۔ مولوی صاحب، آپ میری پوری بات تو سنیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میری میموری میں وہ تمام یادداشتیں ڈال دی ہیں جو میری نہیں ہیں۔ میں ان تمام جگہوں کے بارے میں جانتا ہوں جو میں نے نہیں دیکھی، ان تمام لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جیسے میرے جسم میں کسی اور کی روح سرایت کر گئی ہے۔
मौलवी साहब ने मबहूत नज़रों से उसामा की तरफ देखा। इन लोगों को और इन जगहों का ताल्लुक़ किससे है? उसामा ने जवाब देने में ज़रा देर न लगाई। इन्हीं शैतान हमज़ात से जिनके ख़िलाफ़ जंग के लिए मेरे अंदर ही कोई मुझे उकसा रहा है। मैं इन चारों के बारे में इस तरह जानता हूँ जैसे या तो मैं इनमें से एक हूँ या इनका इंतहाई करीबी रिश्तेदार। मौलवी साहब सर झुका के सोच में पड़ गए। काफ़ी देर तक उन्होंने उसामा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक लंबा सांस खींचते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। मेरी मालूमात महदूद हैं, तुम्हारे सवाल बहुत मुश्किल हैं, लेकिन परवरदिगार के करम से मैं तुम्हें इतना समझा सकता हूँ कि तुम सही रास्ते का तयन कर सको। जिस तरह कई ख़तरनाक काम हमारे मादी वजूद की वजह से हमारे लिए नामुमकिन हो जाते हैं, इसी तरह हमज़ात भी अपने मकासद पूरे करने के लिए किसी वजूद में दाखिल होकर इस शख्स के ज़रिए अपने मकासद पूरे करते हैं। सिफली उलूम करने वाले आमिल किसी के कहने पर शैतान हमज़ात को किसी इंसान के जिस्म में दाखिल कर देते हैं। इस इंसान की शख्सियत और किरदार का बदलाव लोगों को हैरान कर देता है। वो शैतान हमज़ात इसे बुराई पर उकसाता है और अच्छाई से रोकता है। इस शख्स की ज़िंदगी के मामूलात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि इस शख्स की बेचैनी ही से मार डालती है। मगर तुम्हारा मामला अलग है। मेरे ख़्याल से तुम्हें इस चीज़ की तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है कि वाकई तुम्हारे जिस्म में कोई रूह सरायत कर गई है या नहीं। तुम्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे जहन में उठने वाली सोचें तुम्हें बहुत नेक काम की तरफ माइल कर रही हैं। तुम में कोई ख़ास बात ज़रूर होगी जो रब ने तुम्हारे जहन में ना सिर्फ ये ख्याल पैदा किया बल्कि तुम्हारे लिए छुपे हुए राज़ों को भी आश्कार किया। तुम ज़्यादा ना सोचो और इसी ग्रुप में शामिल हो जाओ जिन्होंने इस शैतानी बदरूहों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया है। लोगों को शैतान हमज़ात के हमलों से बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाओ। तुम किसी आमिल के चक्कर में मत पड़ना। तुम देख लेना, इस नेक काम की तकमील के बाद तुम पहले जैसे हो जाओगे। उसामा की आंखों में नमी तैरने लगी। आपने कितनी आसानी से इस उलझे हुए मसले को सुलझा दिया। मैं वही करूँगा जिसके लिए मेरा जहन मुझे आमादा कर रहा है। रात की 11 बज रहे थे मगर अम्मारा अपना लैपटॉप गोद में रखे गूगल सर्च में मसरूफ़ थी। वो इस शहर के उसामा नाम के अशख़ास के एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स पर सर्च कर रही थी। इसने इन नामों की स्प्रेडशीट पर एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स के साथ एक लिस्ट तैयार की। अम्मारा बस करो, बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। दूसरे कमरे से इसकी वालदा बार बार कह रही थी। अम्मारा ने दूसरी बार बुलंद आवाज़ में कहा, अम्मी जान बस थोड़ा सा काम रह गया। अम्मारा की तैयार करदा लिस्ट में रिटायर्ड मेजर उसामा का नाम और साथ एड्रेस की जगह रेंजर्स मार्शल आर्ट क्लब का नाम था। लिस्ट बनाने के बाद अम्मारा ने इसे सेव किया और फिर लैपटॉप बंद करके कमरे की लाइट भी ऑफ कर दी और टेबल लैंप जला लिया। वो बिस्तर पर लेट तो गई मगर इसके जहन में सोचों का तांता सा बन गया। वो अपने जहन को झटक के सीधा लेट गई और छत की तरफ आंखें टिका दी। या अल्लाह, कब सुबह होगी? आज की रात तो बहुत मुश्किल से गुजरेगी। साहिल को अपने साथ पिकअप कर लूँगी, वो मेरी खासी मदद कर सकता है। निफ्स रात के बाद ही इसे नींद आई। सुबह अम्मारा क्लिनिक के लिए वक्त से पहले ही तैयार हो गई। राबिया अम्मारा के कमरे में दाखिल हुई तो इसने हैरत से अम्मारा की तरफ देखा। आज तो बहुत जल्दी तैयार हो गई, और ये क्या ढूंढ रही हो? राबिया ने अम्मारा से पूछा जो बेड के कुशन इधर उधर फेंक रही थी। मुझे मेरा सेल नहीं मिल रहा, अम्मारा ने तजब्बुब सी कैफियत में कहा। ओह, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं अपने मोबाइल से बेल देती हूँ। ये कहकर राबिया वहाँ से चली गई। इसने अम्मारा के मोबाइल पर बेल दी तो रिंगटोन की आवाज़ बेड के नीचे से आई। अम्मारा ने बेड के नीचे से बामुश्किल अपना सेल निकाला। राबिया कमरे में दाखिल हुई। तुम्हारा भी कोई हाल नहीं, अपनी चीज़ें तो ठिकाने से रखा करो। अम्मारा ने माँ की बात पर कान धरे बगैर अपना मोबाइल हैंड बैग में रखा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो अम्मारा? अभी तो मैंने नाश्ता भी तैयार नहीं किया। राबिया ने जाती हुई अम्मारा को रोक कर कहा। अम्मारा ने माँ का हाथ थामा। मम्मा, आज मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूँगी, मुझे जल्दी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। ये कहकर अम्मारा तेज़ी से वहाँ से निकल गई। इसने गाड़ी स्टार्ट की तो उसे साहिल का ख्याल आया। एक बार उसामा का पता चल जाए, अभी साहिल को लेकर नहीं जाती, जब ज़रूरत होगी तो इससे रब्ता कर लूँगी। इसने पहला गियर लगाया और गाड़ी पोर्ट से बाहर निकाल ली। क्लिनिक पहुंचकर इसने अंबर को फ़ोन करके बुला लिया और बाकी स्टाफ को भी जल्दी आने की हिदायत कर दी। इसने अपना लैपटॉप खोला और ऑफिस वर्ल्ड एक्सेल की मतलूबा स्प्रेडशीट ओपन की। उसामा नाम के अफराद के मोबाइल नंबर्स और एड्रेसेस की लिस्ट डेस्कटॉप पर आ गई। वो अपने मोबाइल से एक के बाद दीगरे तमाम नंबर्स पर कांटेक्ट करने लगी। बहुत से नंबर से रब्ता नहीं हो सका
کسی کا موبائل آف تھا، کسی کا بزی اور کہیں نیٹ ورک پرابلم۔ 3 اشخاص سے رابطہ ہوا جن کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ امبر بھی آ چکی تھی اور اسٹاف کے ممبرز بھی پہنچ چکے تھے۔ امارا 2 گھنٹے تک موبائل سے رابطہ کرنے میں مصروف رہی، مگر اسے اپنا مطلوبہ نمبر نہیں ملا۔ وہ اکتا گئی۔ اسے اپنا موبائل امبر کو دیا۔ تم یہ نمبر ملاؤ، میرا تو سر درد کرنے لگا ہے۔ امبر نے نمبر ملایا تو ایک شخص نے کال اٹینڈ کی۔ جی میں اسامہ ہوں، آپ کون ہیں؟ امبر نے موبائل امارا کو دے دیا۔ السلام علیکم، امارا نے کہا۔ وعلیکم السلام، شخص نے جواب دیا۔ آپ کو ہم نے زحمت دی، ہمیں دراصل ایک شخص کی تلاش ہے جس کا نام اسامہ ہے۔ اس کی عمر 35 یا 36 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ ابھی ہمارا اپنی بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، آپ نے غلط نمبر پر فون کیا ہے کیونکہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ اسٹوپڈ، امارا نے موبائل میز پر دے مارا۔ موبائل پر غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ امبر نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ٹیلی فون کی بیل بجی تو امبر نے فون ریسیو کیا۔ تم ایسا کرو کہ ان کی ہسٹری فائل تیار کرو، میں ڈاکٹر صاحبہ کو بتاتی ہوں۔ فون رکھنے کے بعد امبر امارا سے مخاطب ہوئی، باہر 2 مریض آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم باہر جا کے دونوں پیشنٹس کی ہسٹری فائل لے آؤ، پھر انہیں باری باری اندر بلا لینا۔ یہ کہہ کر امارا اپنا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرنے لگی۔ پیشنٹس چیک کرنے کے بعد امارا ایک بار پھر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی اور اسامہ نام کے اشخاص کے موبائل نمبرز اور ایڈریسز چیک کرنے لگی۔ اس نے 3 نمبرز اور ڈائل کیے مگر مایوسی ہوئی۔ اسی دوران 2 مریض اور آ گئے۔ امارا اپنے کام کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی چیک کرتی رہی۔ دوپہر کے 3 بج گئے۔ امارا کافی تھک چکی تھی۔ اس نے نقاہت سے کرسی سے پشت لگاتے ہوئے امبر سے پوچھا، اور تو کوئی مریض نہیں ہے باہر؟ امبر بھی سکون سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مریض تو کوئی نہیں ہے مگر کچھ دیر تک مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مریضہ بن جاؤں گی۔ تمہیں تو کچھ ہوش نہیں ہے۔ کیوں، آج کیا بات ہے کہ اپنا لنچ بھول آئی ہو؟ امارا نے پوچھا۔ امبر نے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی سے لپیٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ آج بھول آئی ہوں۔ امارا الرٹ ہو کے بیٹھ گئی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آج میں اپنا لنچ نہیں لائی؟ امارا نے فون کر کے باہر سے ملازم کو بلایا۔ ملازم اس کے آفس میں داخل ہوا۔ جی میڈم۔ امارا نے اس سے کچھ کھانے کے لیے منگوایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازم 2 بریانی کی پلیٹیں اور رائتہ لے آیا۔ ایک شہر میں ایک شخص کو ڈھونڈنا اتنا سہل نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو، امبر نے چاولوں کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ان کانٹیکٹ میں سے کوئی تو نمبر اس کا ہوگا۔ ابھی میں نے سارے نمبر چیک نہیں کیے، انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا۔ امبر نے تمسخرانہ انداز میں امارا کی طرف دیکھا۔ جو شخص ساحل کو ملا وہ انسان ہی تھا یا؟ امارا نے گھور کر امبر کی طرف دیکھا۔ فضول میں میرا دماغ خراب مت کرو، میں نے سارا غصہ تم پر نکال دینا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی کرنا ہے کھانا ٹھیک طرح سے کھا لو پھر کرنا، امبر نے کہا۔ امارا کا لیپ ٹاپ آن ہی تھا۔ اسامہ نام کے اشخاص کی لسٹ سامنے ڈیسک ٹاپ پر تھی۔ امارا نے لنچ سے فارغ ہوتے ایک پی ٹی سی ایل کا نمبر ملایا جو رینجرز کلب کے چیف میجر اسامہ کا تھا۔ کلب کے اسٹوڈنٹ نے کال ریسیو کی۔ جی ہمارے چیف میجر اسامہ ہیں۔ جی آپ کی معلومات درست ہیں، ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ آپ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ کلب کدھر ہے؟ امارا نے کہا۔ اسٹوڈنٹ نے امارا کو کلب کا ایڈریس سمجھایا۔ آپ کے چیف اس وقت کلب میں موجود ہیں؟ امارا نے پوچھا۔ جی نہیں، اس وقت تو وہ باہر گئے ہیں، شام کو 5 بجے وہ کلب میں ہی ہوں گے کیونکہ شام کو ہمارا کمپٹیشن ہے، اسٹوڈنٹ نے بتایا۔ آپ مجھے ان کا موبائل نمبر دے سکتے ہیں؟ امارا نے پوچھا۔ سوری میڈم، ہم ان کی اجازت کے بغیر کسی کو ان کا موبائل نمبر نہیں دے سکتے، اسٹوڈنٹ نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ کہہ کر امارا نے فون بند کر دیا۔ امبر نے جلدی سے پوچھا، کیا بات بن گئی؟ ایک امید نے امارا کے لہجے میں تازگی بھر دی۔ لگتا ہے کہ بات بن جائے گی، خدا کے فضل سے ہمیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میں چلوں گی تمہارے ساتھ، امبر نے کہا۔ امارا نے نفی کے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ نہیں، میں وہاں اکیلی جاؤں گی، جب تمہاری ضرورت ہوگی تو بتا دوں گی۔ امبر نے کھانے کے برتن سمیٹے اور اٹھا کے آفس سے باہر لے گئی۔ امبر واپس آئی تو میز پر بکھری ہوئی فائلز سمیٹنے لگی۔ امارا بھی اس کی مدد کرنے لگی اور فائلز اٹھا کے بک شیلف میں رکھنے لگی۔ 5:30 بجے کے قریب امارا نے رینجرز کلب کے قریب گاڑی پارک کی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے لیمن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے براؤن گلاسز اپنے سر کی طرف ٹکا لیے۔ وہ گیٹ کیپر سے مخاطب ہوئی، اسامہ صاحب ہیں اندر؟
جی سر، اندر موجود ہیں، مگر اس وقت آپ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ 2 ٹیموں کے درمیان کمپٹیشن چل رہا ہے۔ اس وقت وہ بہت مصروف ہیں، چوکیدار نے معذرت سے کہا۔ امارا نے اپنا ہینڈ بیگ سے اپنا کارڈ نکالا اور چوکیدار کی طرف بڑھایا۔ تم یہ کارڈ سر کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، یہ کہہ کر چوکیدار نے امارا کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا اور اسامہ کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ آپ اندر آ جائیں، اس نے امارا سے کہا۔ امارا گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، چوکیدار نے کہا۔ امارا چوکیدار کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گیٹ کے قریب سے ہی سامنے گراؤنڈ میں فنکشن کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ گراؤنڈ میں 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری تھا۔ ٹیموں کے چیف اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ چوکیدار امارا کو جم ہال میں لے گیا۔ آپ یہاں بیٹھیں، اسامہ صاحب تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، چوکیدار نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امارا بلیک کلر کی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ صوفہ 7 سیٹر تھا۔ جم کا یہ حصہ آفس کی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کا دوسرا حصہ ایک وسیع ہال پر مشتمل تھا، جس میں ایکسرسائز کی مشینیں نصب تھیں۔ امارا کو اس قدر بڑے ہال میں اس طرح تنہا بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شاید مجھے آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے خود کلامی کی۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ اسامہ کا تقریب سے نکلنا مشکل تھا۔ امارا نے ٹیبل سے کچھ میگزین اٹھائے اور پڑھنے لگی۔ اس کا خاصا دھیان بدل گیا۔ وہ مطالعے میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ کسی کے گھنگھورنے کی آواز نے اس سے چونک کر اوپر دیکھا تو ایک دراز قد اور چوڑی قامت والا خوبرو جوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تو رسالے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ جھک کے رسالے اٹھانے لگی۔ وہ جوان بھی جھک کے اس کی مدد کرنے لگا۔ امارا نے دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ سے اس کی مدد کر رہا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ نہیں ہے۔ امارا نے رسالے سمیٹ کر میز پر رکھ دیے۔ میں اسامہ ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اسامہ نے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ امارا نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اپنا کارڈ بھیج چکی ہوں۔ اسامہ نے اپنائیت سے بھرپور نظروں سے امارا کی طرف دیکھا۔ اگر آپ مجھے اپنا کارڈ نہ بھی بھیجتیں تو بھی آپ کو دیکھ کر میں بتا دیتا کہ امارا ہیں، سائیکیٹرسٹ اور ایکسورسسٹ، لیکن اتنی بہادر نہیں ہیں جتنی باتیں کرتی ہیں۔ آپ کیا آنکھوں سے ذہن پڑھنے کا علم جانتے ہیں؟ امارا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہی سمجھ لیں، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کسی سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں۔ اسامہ ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ ملازم ٹی ٹرالی میں چائے اور فاسٹ فوڈز لے آیا۔ اسامہ نے چائے بنائی اور امارا کو پیش کی۔ کیا جانتے ہیں آپ کہ میں آپ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی تھی؟ امارا نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ وشاہوریہ اور فواد کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھیں آپ؟ اسامہ نے اپنے کپ میں چینی ڈالتے ہوئے کہا۔ امارا کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سوری، وہ اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں ملازم سے صاف کروا دیتا ہوں۔ آپ کے کپڑے تو خراب نہیں ہوئے؟ اسامہ بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میرے کپڑوں پر کوئی داغ نہیں لگا، امارا نے کہا۔ اسامہ نے ملازم کو آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم آ گیا۔ ملازم نے فرش صاف کیا اور کپ کے ٹکڑے بھی اٹھا لیے۔ ملازم کے جانے کے بعد اسامہ نے امارا کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ امارا گھبرائی سی دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ کہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ امارا یکدم بولی۔ آپ مجھے حیرت کے جھٹکے پہ جھٹکے لگائے جا رہے ہیں۔ میرا تو جیسے دماغ ہی سن ہو گیا ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ ٹھیک ہے، آپ پھر مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ مجھے کوئی مناسب وقت دے دیں، جب آپ فارغ ہوں میں آپ کے لیے کلینک آ جاؤں گا۔ دراصل میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو بات ہم نے کرنی ہے اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کل شام 4 بجے میرے کلینک پر آ جائیے گا، وہیں تفصیل سے بات ہوگی۔ کارڈ میں میرے کلینک کا ایڈریس۔ امارا اپنی بات پوری نہ کر پائی تھی کہ اسامہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا کلینک کہاں ہے۔ امارا نے اپنی آنکھوں کو چاروں طرف گھماتے ہوئے اپنی بھویں اچکائیں۔ امارا نفی کے انداز میں سر ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آپ چائے تو پی لیں، اسامہ نے کہا۔ شکریہ، میرا بھی دل نہیں ہے۔ اسامہ امارا کو گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ امارا نے جاتے ہوئے ایک بار پھر کہا، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اسامہ نے اس سے یقین دلایا۔ اگلی صبح امارا حسب معمول ناشتہ کر کے کلینک کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کی والدہ رابعہ گھر کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازمہ بھی آ گئی۔
رابعہ ملازمہ کو کام سمجھانے میں مشغول ہو گئی۔ ملازمہ کو کام سمجھانے کے بعد رابعہ نے چولہے پر دودھ کی دیگچی رکھ دی اور دودھ پکانے لگی۔ ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا کہ برتن دھونے کے بعد کیبنٹ پہ کپڑا ضرور مارا کرو، مگر تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو ذرا کتنی چکناہٹ جم گئی ہے، آج ضرور صاف کر دینا، رابعہ نے ملازمہ سے کہا۔ جی بی بی جی، آج صاف کر دوں گی، ملازمہ نے جواب دیا۔ رابعہ کچن کی باقی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ چیزیں اس نے فریج میں رکھیں، باقی مسالہ جات ڈبوں میں سنبھال دیے۔ اتنی دیر میں دودھ کو بھی ابال آ گیا۔ رابعہ کچن سے لیونگ روم میں آ گئی۔ اس نے میگزینز کے اسٹینڈ سے میگزین اٹھایا اور صوفے پر براجمان ہو گئی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب امارہ کا فون آیا۔ رابعہ نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو مما، آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں بنانا، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہوٹل سے کھانا منگوا لوں گی، آپ بس آرام کرنا، امارہ نے ماں کو سمجھایا۔ امارہ بیٹی، جب میں بیمار ہوں ہی نہیں تو پھر کیوں تم مجھے بیمار بنا رہی ہو؟ کوکنگ تو میں شوق سے کرتی ہوں، میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے، فارغ ہوتی ہوں تو طرح طرح کی سوچیں ستاتی ہیں، بس میں نے کہہ دیا ہے کہ تم نے بازار سے کھانا نہیں منگوانا، میں کھانا بنا لوں گی، رابعہ نے ٹو ٹوک بات کی۔ امارہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ سے کون جیت سکتا ہے، ٹھیک ہے جیسا آپ کو اچھا لگے، لیکن آج میں اپنا لنچ یہیں منگوا لوں گی، کام زیادہ ہے، گھر نہیں آ سکوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹائم پر کھانا منگوا لینا، اللہ حافظ، یہ کہہ کر رابعہ نے فون بند کر دیا اور دوبارہ میگزین پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ ملازمہ گھر کی صفائی کرنے کے بعد ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ ڈسٹنگ کرنے کے بعد وہ رابعہ کے پاس آئی۔ بی بی جی، سارا کام ختم ہو گیا ہے، اور کوئی کام ہے تو بتا دیں، رابعہ نے صحن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے وہاں صحن میں 2 جوڑے رکھے ہیں، وہ دھو دینا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ملازمہ کپڑے دھونے صحن میں چلی گئی۔ نوکرانی نے کپڑے دھونے میں زیادہ دیر نہ لگائی، فٹافٹ کپڑے دھو کے وہ رابعہ کے پاس دوبارہ آ گئی۔ بی بی جی، کپڑے بھی دھل گئے ہیں، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، دروازہ ٹھیک سے بند کر دینا، رابعہ نے رسالے پر سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ جی اچھا جی، ملازمہ چلی گئی۔ رابعہ نے وال کلاک میں دیکھا تو 11 بج گئے تھے۔ گوشت تو میں نے فریزر سے باہر نکالا ہی نہیں۔ رابعہ ڈھیلی ڈھیلی چال سے چلتی ہوئی فریج تک آ گئی۔ اس نے گوشت کا شاپر نکالا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن کی کھڑکی لان کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے باہر کا گیٹ بھی دکھائی دیا کرتا تھا۔ رابعہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے ٹوکری سے لہسن اور پیاز اٹھائے اور کاٹنے لگی۔ ویجیٹیبل شیٹ پر چھری کی کٹ کٹ کی آواز کے ساتھ رابعہ کو گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی، جیسے کسی نے گیٹ بند ہی کر دیا، رابعہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ پیاز چھوڑ کر کچن کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، دور دور تک سناٹا تھا۔ اس کے ذہن میں وسوسے سے آنے لگے۔ اس نے لان کے چاروں طرف قطاروں میں لگے التا پوش اور کلکچی کے پودوں کی طرف دیکھا۔ کوئی ان پودوں میں بھی تو چھپ سکتا ہے۔ وہ اس خیال سے کچن سے باہر جانے لگی تو کچھ سوچ کر اس نے ذہن جھٹک دیا۔ میرا وہم ہوگا۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اچانک چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی پرمسرت آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی کی طرف لپکی، مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ بچوں کی آوازیں لان سے ہی آ رہی ہیں۔ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے تو قریبی پڑوسیوں کے سب بچے بڑے ہیں، شاید ان کے گھر مہمان آئے ہوں، رابعہ سوچتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ لیونگ روم سے ہوتی ہوئی وہ عقبی دروازے سے باہر لان میں آ گئی۔ جو منظر اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں دنگ کی دنگ رہ گئیں۔ لان میں رنگ برنگی سینکڑوں تتلیاں پودوں کے اوپر منڈلا رہی تھیں۔ اتنی زیادہ تتلیاں تھیں کہ ان کا نظروں میں سمانا مشکل تھا۔ انہوں نے فضا کو رنگوں سے بھر دیا تھا۔ 3 بچے، جن میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا، بے تحاشا شور مچا رہے تھے۔ وہ ان تتلیوں کو پکڑے کی کوشش کر رہے تھے۔ رابعہ اس دلفریب منظر میں جیسے کھو گئی۔ وہ بچوں کی طرف بڑھی۔ یہ منظر جتنا خوبصورت تھا، اتنا ہی حیران کن بھی تھا کہ اتنی زیادہ تتلیاں کہاں سے آ گئیں۔ ارے بچوں، آپ کہاں سے آئے ہو؟ رابعہ کے بولتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا، تتلیاں بھی اور بچے بھی۔ رابعہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ خوف کا احساس اس کے ذہن میں وسوسے ڈالنے لگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی لیونگ روم میں چلی گئی اور چٹخنی لگا لی۔ سامنے ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور مارا کا نمبر ملایا۔ مارا کے کمرے کی طرف سے موبائل کی رنگ کی آواز آنے لگی۔ یہ لڑکی تو اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گئی ہے۔ اس نے موبائل اپنے ہاتھ میں ہی تھاما ہوا تھا۔ وہ سہمی سہمی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے۔ اسے کوئی پراسرار حرکت محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی کسی غیبی چیز کے اثرات محسوس ہوئے۔
اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنا دھیان کام پر لگائے۔ وہ کچن میں گئی، گوشت ڈی فروسٹ ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پیاز اور لہسن کاٹا اور ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی۔ اس نے مٹر اٹھایا اور لیونگ روم میں آ گئی۔ خوف ختم کرنے کے لیے اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ پورے کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا کہ اچانک سیٹی کسی نسوانی آواز میں کسی نے رابعہ کی سماعت میں سرگوشی کی۔ تتلیوں کے رنگ دیکھے ہیں؟ مٹروں کی ٹرے رابعہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ حواس باختہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس کی قوت سماعت میں سیٹی کسی آواز میں سرگوشی ہوئی۔ وہ سب رنگ موت کے ہیں۔ رابعہ کی قوت گویائی سلب ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ بوکھلائی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر اسے خیال آیا کہ وہ گھر سے باہر چلی جائے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی تو ایک دم سیاہ غبار جالی والے دروازے سے چھن چھن کر کمرے میں آنے لگا۔ اس نے جلدی جلدی سے بڑا دروازہ بند کیا تو سیاہ دھواں دروازے کے شگافوں اور دروازے کے نیچے سے نکلتا ہوا پورے کمرے میں پھیل گیا۔ جس جگہ سے وہ سیاہ دھواں گزر جاتا چیزوں کو جھلسا جاتا۔ رابعہ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، اسے دم کشی کی شکایت بھی ہو رہی تھی اور سیاہ دھوئیں کی حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابعہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے ٹیلی فون کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے موت کی گھمبیر تاریکی میں جیسے زندگی کی کرن دکھائی تھی۔ جو ہی اس نے ریسیور اٹھایا، بھیانک سیاہ دھوئیں نے اس کا ہاتھ جھلسا دیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ امارا لائن پر تھی۔ ماں کی چیخ سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ امبر پریشانی میں اس کی طرف بڑھی۔ خیریت ہے؟ اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ تم بس کلینک کا خیال رکھنا، اٹس ارجنٹ۔ امارا بس اتنا کہہ پائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ امارا کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ شدید گھبراہٹ میں ماں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ رابعہ کے ہاتھوں زندگی کی ریت سرک رہی تھی۔ کوئی ایسا کمرہ نہیں تھا جہاں رابعہ خود کو چھپا لے۔ پورا گھر اس بھیانک سیاہ دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ رابعہ کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، وہ ہار گئی تھی۔ وہ اپنے بوڑھے ناتواں وجود کو گھسیٹتی ہوئی کبھی کسی کمرے کی طرف دوڑتی اور کبھی کسی کمرے کی طرف۔ اس کی نظر الماری میں رکھے ہوئے قرآن پاک پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر قرآن پاک اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ چند ہی ساعتوں میں پوری کوٹھی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا سیاہ دھواں ختم ہو گیا۔ رابعہ کو سیاہ دھوئیں کی حرارت محسوس نہیں ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا کہ اسے شیطان ہمزاد سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اسی دوران امارا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مما مما، آپ کہاں ہیں؟ امارا۔ رابعہ نے اسے پکارا تو امارا دوڑتی ہوئی اس کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے خدا کا آپ ٹھیک ہیں، امارا نے کہا۔ رابعہ نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اللہ کی اس کتاب کے آگے شیطان کی چل نہ سکی ورنہ تمہاری ماں تو کب سے لقمہ اجل ہو جاتی۔ ایسے نہ کہیں۔ امارا نے ایک بار پھر ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے قرآن پاک الماری میں رکھا اور ماں کو سہارا دیتے ہوئے اس کے کمرے تک لے جانے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کمروں کی دیواروں کی طرف دیکھتی جا رہی تھی جو سیاہی مائل ہو گئی تھیں۔ بھیانک سیاہ دھواں تو ختم ہو گیا تھا مگر اس کے اثرات ایسے ہی تھے جیسے کسی گھر میں شدید آتش زدگی کے بعد ہوتے ہیں۔ اس نے ماں کو بستر پہ لٹایا اور کچن سے گرم دودھ لے آئی۔ بیٹی میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہے، رابعہ نے دودھ پینے سے منع کر دیا۔ امارا نے سہارا دے کر ماں کو بٹھایا۔ مما، آپ دودھ پی لیں، میری بات مان لیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ رابعہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے دودھ پی لیا اور پھر بستر پر براجمان ہو گئی۔ اس نے امارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ امارا نے ماں کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ سر جھکا کے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر اسے اسامہ کا خیال آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اسامہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کیا حال ہے آپ کا؟ خدا کا شکر ہے ٹھیک ہوں، اسامہ نے جواب دیا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میرے گھر آ سکتے ہیں؟ امارا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی آپ ایڈریس بتا دیں، اسامہ نے کہا۔ امارا نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور پھر فون بند کر دیا۔ تم نے کسے بلایا ہے؟ رابعہ نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ اسامہ کو، امارا نے کہا۔ کون اسامہ؟ رابعہ نے سوالیہ نظروں سے امارا کی طرف دیکھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، امارا نے تذبذب سی کیفیت میں جواب دیا۔ رابعہ پریشان سی ہو گئی۔ تم اسے اس طرح گھر میں کیوں بلا رہی ہو؟ کوئی ایسی خاص بات ہے، وقت آنے پر آپ کو بتا دوں گی۔ اس نے ماں کے ہاتھ کو خفیف سا دبایا۔ رابعہ کے حواس پر ابھی تک دہشت طاری تھی۔ تم نے گھر کا حال دیکھا ہے؟ رابعہ نے کہا۔
آپ زیادہ نہ سوچیں، بس آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہمارا وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے ماں کو ظاہر نہیں کیا، وہ مبہوت نظروں سے کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہو گئی۔ گھر کی دیواروں، فرنیچر اور گھر کی دوسری اشیاء کو سیاہ دھوئیں نے اس طرح لپیٹ میں لیا ہوا تھا جیسے پورا گھر ہی خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ دیواروں پر لگے ہوئے اے سی اور پلاسٹک کی اشیاء تو بالکل پگھل چکی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر ہمارا کا سر چکرا رہا تھا، دل میں جیسے ہول اٹھ رہے تھے۔ سارے ہی کمروں کی حالت ایسی ہی تھی۔ وہ باہر لان میں گئی تو لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا گھر فرنٹ دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا۔ بھیانک سیاہ دھوئیں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہوئے ہر جگہ سیاہی بھر دی تھی۔ امارا اسی طرح پریشان کھڑی تھی کہ اسامہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ امارا کے قریب آیا تو امارا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ امارا اس سے کچھ کہتی، اس نے گھر کے فرنٹ کو ایک نظر دیکھا۔ فواد، اس بار امارا کی بھیگی آنکھوں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اس نے امارا کو شرمندہ سا کر دیا۔ اور سوری، آئیے اندر آئیں۔ اسامہ نے گھر کی حالت دیکھی تو وہ خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ کچھ دیر رابعہ کے پاس بیٹھا، پھر وہ دونوں دوبارہ باہر لان میں بیٹھ گئے، کیونکہ اندر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ تسلی سے کوئی بات کر سکتے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، امارا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز بیٹھیں، گھر کے کوئی حالات ہیں کیا آپ میرے لیے چائے بنائیں؟ جو بات ہم نے شام کو 4 بجے کرنی تھی، اچھی بات ہے کہ وہ بات ہم ابھی کر لیں۔ میں نے بھی آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح ان بدروحوں کے حملے کی زد میں ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے آپ سے مل کر ایک امید سی ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ شیطان ہمزاد لوگوں کی موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں اور ہم بے بس تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آج میں اپنی ماں کو بھی کھو دیتی تو شاید خودکشی کر لیتی۔ ہمارا دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ آپ اس طرح رونے کے بجائے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی والدہ کی جان بچائی، اور یہ سوچ اب اپنے ذہن سے نکال پھینکیں کہ اب ہم لوگ اموات کا تماشا دیکھیں گے۔ زرگام کا یہ شیطانی کھیل اب زیادہ عرصے چل نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کو اس شیطان ہمزاد سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں جیسا کہوں ویسا کرنا ہوگا۔ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ، میں خود ہی سب کو منا لوں گی، امارا نے کہا۔ اسامہ اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو مجھے تمہاری اس سب والی بات پر اعتراض ہے۔ تم نے جہاد کا اعلان تو کر دیا، مگر معقول افراد کی ٹیم نہیں بنا سکی۔ ہماری جنگ ان ویمپائر سے ہے جو شیطانی قوتوں کے حامل ہیں۔ جس وقت فوجی محاذ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو خدا کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ ہماری ٹیم میں صرف 4 لوگ ہوں گے، میں، تم، ساحل اور عارفین۔ ہم چاروں سر پر کفن باندھ کر محاذ کے لیے نکلیں گے، باقی سب لوگوں کو خدا کے سہارے چھوڑ جائیں گے۔ ان خونخوار شیطان ہمزاد کے خاتمے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اگر میری بات منظور ہے تو تم سب سے بات کر لو۔ امارا کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، پھر موہین سے لہجے میں بولی، مما اکیلی کیسی رہیں گی اور گھر کے حالت؟ اسامہ جذباتی سے انداز میں بولا، امارا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ زرگام کئی خطرناک منصوبے تیار کر چکا ہے۔ تم آنٹی کو انکل ظفر کے گھر چھوڑ دینا اور اپنے گھر کو فی الحال ایسے ہی رہنے دو۔ تم آج شام کو ہی سب کو اکٹھا کرو، مجھے جہاں آنا ہوگا بتا دینا۔ یاد رہے آج شام کو ہی فیصلہ کر لو، کل ہمیں مشن کے لیے نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گی، امارا نے کہا۔ اسامہ اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجھے کلب جانا ہے کچھ دنوں کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی جگہ چیف بنانا ہے۔ تمہارا ارادہ اس قدر پختہ ہے؟ امارا نے بھویں اچکائیں۔ ہاں، تم لوگ نہ مانے تو اس مشن کے لیے اکیلا نکل جاؤں گا۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ امارا اسے باہر تک چھوڑنے لگی۔ شکریہ میرے لیے وقت نکالنے کا، اللہ حافظ، یہ کہہ کر اسامہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زرگام کا ملازم ساجد اپنے کوارٹر میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ تلاوت کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ندامت کا احساس اس کے اور اس کے رب کے درمیان آ جاتا، یہی تکلیف دہ احساس کہ وہ ایک کافر کی غلامی کر رہا ہے، اس کی ذات کا ناسور بن چکا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنے پروردگار سے اپنا حال دل بیان کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے رب، وراثت کی طرح آباء و اجداد سے منتقل ہوتی ہوئی یہ غلامی میرے حصے میں آ گئی۔ میرا ابا کہتا تھا کہ مالک جو مرضی کرے، ہمیں اس سے کیا لینا، ہمیں تو اپنی نوکری پوری ایمانداری سے نبھانی ہے۔ تیری جان بھی تیرے مالک کی ہے۔ میں حرام کھاتا ہوں، حرام دیکھتا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں زرگام سے، بس اپنے ابا سے کیا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ مجھ گنہگار کو معاف کر دے یا رب۔ زرگام کی گاڑی کے ہارن کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے دعا پوری کی اور قرآن پاک کو الماری میں رکھ دیا۔ سب ملازم کام کر کے چلے گئے، اسی لیے اس نے کوٹھی کے دروازے لاک کر کے باہر گیٹ کو بھی قفل چڑھا دیا تھا۔
اس کا क्वार्टर कोठी के साथ ही था। इसने जल्दी से अपनी जेब से चाबी निकाली और तेज कदमों से चलता हुआ अपने क्वार्टर से बाहर निकला। जरगाम नॉन स्टॉप हॉर्न बजा रहा था। साजिद ने आगे बढ़कर गेट का कफल खोला। गाड़ी गैराज में दाखिल हो गई। साजिद ने घर के दरवाजे भी खोल दिए। जरगाम घर में दाखिल होते ही साजिद पर बरस पड़ा। कहाँ मर गए थे, इतनी देर लगा दी गेट खोलने में। साहिब जी, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी गेट जल्दी खोलने की। जरगाम ने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका। बूट और जराबें उतार के बेतरतीबी से फेंकी। तुम्हें ज़रूरत क्या है दिन के वक्त घर बंद करके अपने क्वार्टर में जाने की? इस घर में दिल नहीं लगता। साहिब जी, सारे मुलाजिम काम करके चले गए थे, आप भी घर पर नहीं थे। जरगाम का मूड पहले से ही ख़राब था। साजिद की बात सुनकर वो मज़ीद तब गया। मैं तो कई दिन घर पर नहीं होता, तुम क्या घर बंद रखोगे? आइंदा रात से पहले तुम क्वार्टर में नहीं जाओगे। साजिद की ज़ुबान से बेख्तियार निकल गया। बहुत खौफ आता है मुझे इस घर से। जरगाम का चेहरा गुस्से से फूला हुआ था, मगर साजिद की बात सुन के इसकी हंसी छूट गई। तुम्हें डर लगता है? जरगाम के मुलाजिम को, जरगाम जो मावराई दुनिया का बादशाह है, जन्नात जिसके इशारों पर काम करते हैं। साजिद कांपने लगा। साहब जी, बस दिन में किसी भी वक्त थोड़ी देर के लिए अपने क्वार्टर में जाने की इजाज़त दे दें। अच्छा, अब ज़्यादा मेरा दिमाग मत खाओ। साजिद धीरे धीरे कदमों से किचन की तरफ बढ़ने लगा। जरगाम ने इसे पीछे से पुकारा। जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो, मुझे ज़रूरी काम करना है। खाना तो मैंने सुबह ही बना दिया था, साजिद ने बताया। अच्छा फिर जल्दी करो, मैं इतनी देर में फ़्रेश हो जाता हूँ। जरगाम ये कहकर वॉशरूम चला गया। उसने कपड़े तब्दील किए और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। साजिद ने सालन और रोटी जरगाम के आगे रख दी और साथ में पानी और फल भी रख दिए। सारे लवाजमात पूरे करके वो किचन में ही बैठ गया। तुम भी खाना खा लो, जरगाम ने ऊंची आवाज़ में कहा। अभी भूख नहीं है साहिब जी, जब भूख होगी तो खा लूँगा, साजिद ने कहा। जरगाम ने जल्दी में खाना खाया और टिश्यू पेपर से हाथ साफ करते हुए साजिद की तरफ बढ़ा। मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, मैंने 3 घंटे का चिल्ला काटना है। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, कोई भी मिलने आए या फ़ोन आए यही कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है साहब, साजिद ने कहा। जरगाम जीना चढ़ता हुआ गैलरी में चला गया। इसने अपनी जेब से कमरे की चाबी निकाली और कफल खोला। कमरे में दाखिल होने के बाद इसने चटकनी लगा ली और कमरे की सारी खिड़कियां खोलकर पर्दे पीछे कर दिए। अमारा उसामा की बात सुनकर बहुत उलझ गई। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी सबको किस तरह तैयार करे। इसने जफ़र को फ़ोन किया। इसने जफ़र को सारी बात बताई। जफ़र ने इसे समझाया, इसमें इस कदर सोचने वाली क्या बात है? अगर तुमने जरगाम के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया है तो तुम्हें फ़ैसला लेने में देर नहीं करनी चाहिए। उसामा अगर 4 लोगों की टीम बनाना चाहता है तो ऐसे ही सही, हम इधर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तुम लोग बस अपना ख्याल रखना। सब लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे फ़ोन पर बात कर लेता हूँ। तुम अपनी वालदा को मेरे घर छोड़ दो, तुम्हारा घर भी सेट करा दूँगा। हमें आज रात को ही सब प्लान करना है, अमारा ने घबराहट में कहा। ऐसा करो कि तुम रात को 8 बजे अपनी वालदा के साथ मेरे घर आ जाओ। उसामा को भी बुला लेना, साहिल और आरफीन को मैं बुला लूँगा, ज़फ़र ने कहा। अमारा ज़फ़र के समझाने के बावजूद उलझी हुई थी। हम उसामा को ठीक तरह से नहीं जानते, इसकी शख्सियत इंतहाई पेचीदा है और ऊपर से इसकी ये जल्दबाजी। तुम तो साइकेट्रिस्ट हो, तुमने क्या अंदाज़ा लगाया है कि वो किस तरह का इंसान है? ज़फ़र ने पूछा। मख्फी खसूसियात का मालिक है, रिटायर्ड मेजर है। ज़ाहिरी बात है कि बहादुर और ज़हीन है। जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि इसका दावा है कि वो जरगाम और इसके मुसख्खर किए हुए हमजाद के बारे में इतना कुछ जानता है कि जितना हम में से कोई भी नहीं जानता। वो कहता है कि वो ये भी जानता है कि इन्हें किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। अमारा ने कहा। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स इस तरह के दावे कर रहा है। वो क्या कहता है? रात को इसकी बात सुनते हैं। बाकी तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो, तुम आरफीन और साहिल के साथ मिलकर इसके साथ मिशन पर चली जाना। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, साहिल और आरफीन तो तुम्हारे साथ हैं। ज़फ़र की बात सुनकर अमारा को कुछ तसल्ली हुई। बाकी बातें रात को होंगी। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। ये कहकर अमारा ने फ़ोन बंद कर दिया। ज़फ़र ने ताख़ीर के बगैर साहिल और आरफीन से बात कर ली। सारी बात का जब राहत का इल्म हुआ तो वो इंतहाई परेशान हो गई, मगर साहिल ने किसी न किसी तरह माँ को मना ही लिया। इसी तरह इसकी सूरत हाल भी आरफीन के घर वालों की भी थी, मगर इसके घर वालों को भी इसकी ज़िद के आगे हथियार डालने पड़े। इसने अपनी और वीना की शादी का इरादा भी फ़िलहाल तर्क कर दिया। अमारा ने उसामा को भी रात 8 बजे का वक्त दिया कि वो ज़फ़र के घर पहुँच जाए। साहिल और आरफीन ने अपनी अपनी पैकिंग कर ली। जरगाम अपने चिल्ले में मसरूफ़ था। साजिद बर्तन धो रहा था, साथ साथ इसका ज़हन अजीब तरह की सोचों में उलझा हुआ था। न जाने ये शैतान किसकी मौत के मंसूबे तैयार कर रहा है। वैसे इतना परेशान तो इस वक्त होता है जब इसकी कोई चाल कारामद ना हो। इस खन्नास के चेहरे पे फैली हुई मुस्कुराहट के पीछे न जाने कितने लोगों की आहें होती हैं। कभी कोई चिल्ला इस पर ही उल्टा पड़ जाए। साजिद इन्हीं सोचों में उलझा घर के काम कर रहा था। इसी दौरान बाहर बेल हुई। साजिद ने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई शख्स जरगाम का पूछ रहा था।
صاحب تو گھر پر نہیں ہے، ساجد نے کہا۔ وہ شخص گاڑی میں آیا تھا۔ زرگام نے کچھ منگوایا تھا، میں ان کا سامان اندر رکھ دیتا ہوں۔ مگر مجھے تو صاحب نے کسی سامان کے بارے میں نہیں بتایا، ساجد نے کہا۔ بھول گئے ہوں گے بتانا، سامان رکھنا ہے تو رکھوا لو، میں اتنی دور سے بار بار نہیں آ سکتا۔ باہر کھڑے ہوئے شخص نے کی رنگ گھماتے ہوئے کہا۔ وہ شخص اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سے ایک پنجرا اٹھا کے لایا جس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 2 فٹ تھی۔ وہ شخص پنجرا اٹھا کے گیراج میں داخل ہوا تو ساجد لرز کے رہ گیا۔ یہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ نظر نہیں آتا بابا جی، یہ سانپ ہے، کوبرا نسل کی جوڑی ہے جس کو ڈس لے اس کی موت چند سیکنڈز میں ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے پنجرا ساجد کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یار پرے کرو، میری کیوں جان نکالتے ہو، ادھر رکھ دو، ساجد نے کہا۔ اس شخص نے نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ زرگام صاحب نے کہا تھا یہ پنجرا لیونگ روم میں رکھنے ہیں۔ پنجرے؟ ساجد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ایک اور پنجرا بھی ہے، اس شخص نے کہا۔ لے آؤ اندر۔ ساجد نے اندر جا کر لیونگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص سانپوں کا پنجرا اٹھا کے لیونگ روم میں آ گیا اور اس نے پنجرا دیوار کے ساتھ رکھ دیا، پھر دوسرا پنجرا لینے کمرے میں باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص ایک اور پنجرا لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ایک بار پھر ساجد کے جسم سے جھرجھری دوڑ گئی۔ اس پنجرے میں چھپکلیاں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ پنجرا رکھنے کے بعد وہ شخص دوبارہ کمرے سے باہر گیا اور کچھ دیر کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے ڈبے لے آیا۔ اس نے وہ ڈبے ساجد کی طرف بڑھائے۔ یہ ان کی خوراک ہے، جس ڈبے کے اوپر سانپ کی تصویر ہے سانپوں کی خوراک ہے، اور جس کے اوپر لیزرڈز کی تصویر ہے یہ ان کی خوراک ہے۔ سانپوں کو دودھ بھی دینا ہے، باقی یہ تو زرگام صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس مقصد کے لیے منگوائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ ساجد نے گیٹ بند کر دیا۔ ساجد بڑبڑاتا ہوا، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا لیونگ روم میں داخل ہوا۔ نہ جانے یہ خطرناک جانور زرگام صاحب نے کس لیے منگوائے ہیں۔ اب مجھے ان جانوروں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ چولہا ختم ہونے تک تو اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، فارغ ہو کر باہر آئے گا تو پوچھ لوں گا۔ چولہا مکمل ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ساجد نے خود بھی کھانا کھا لیا تھا۔ اس کا نچلی منزل کا تقریباً سارا کام ختم ہو گیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اوپری منزل کے 2 کمروں کی ڈسٹنگ چیک کر لوں، نہ جانے ملازمہ نے ٹھیک طرح سے وہ کام صاف بھی کیے ہوں گے کہ نہیں۔ زرگام کا خاص کمرہ تو ہمیشہ بند ہی رہتا تھا، اسے تو زرگام ہی کھولتا تھا۔ اس نے ڈسٹنگ کا کپڑا لیا اور زینہ چڑھتا ہوا اوپری منزل پہنچ گیا۔ ساجد زرگام کے خاص کمرے کے قریب سے گزرا تو اس کے پورے وجود میں کپکپی دوڑ گئی۔ اس کمرے سے خوفناک اور گراہٹوں کے ساتھ مردانہ اور نسوانی بہت سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ اس کے سامنے زرگام تنہا اس کمرے میں گیا تھا۔ یقیناً وہ پراسرار قوتوں سے ہم کلام تھا۔ ساجد کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ خوف زدہ تھا، مگر اس کے دل میں چھپی ہوئی اچھائی کی طاقت اسے مجبور کرنے لگی کہ وہ زرگام کی باتیں سنے کہ وہ کون سا شیطانی کھیل کھیلنے والا ہے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کے آگے رک گیا۔ زرگام ترش روی سے چلا رہا تھا۔ تمہاری تو شیطانی طاقتیں بڑھ گئی تھیں، تو پھر وہ عام انسان تمہارے جنگل سے کیسے نکل گئے؟ جواب میں کسی لڑکی کی آواز ابھری۔ ساحل کی موت تو یقینی تھی، وہ تو کسی بھی طرح سے میرے بچھائے ہوئے جال سے نہیں بچ سکتا تھا، مگر خیام، تم 3 ہو اور خیام 1، پھر کس طرح کی طاقت تمہاری شیطانی طاقتوں پر حاوی ہو گئی؟ زرگام کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اسی دوران ایک اور مردانہ آواز گونجی۔ وہ آواز زرگام کی نہیں تھی۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ امارا کی ماں موت کی دسترس سے کیسے نکل گئی۔ زرگام ایک بار پھر تپے ہوئے انداز میں چلایا۔ تم نے جو کیا، میں اس کی تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا، مگر تم تینوں سے کچھ ایسا چاہتا ہوں کہ ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مردانہ آواز میں کسی نے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زرگام نے کہا، کل صبح 9 بجے برٹش اسکول کے نرسری کلاس کے بچوں کی بس وادی سونت کیسر کے ٹرپ کے لیے روانہ ہوگی۔ سب بچوں کو موت کی نیند سلا دو اور ان کی موت ایسی ہو کہ والدین اپنے بچوں کو نہ پہچان سکیں۔ کیسر کی وادی میں قہقہوں کے بجائے آہو بکا گونجے۔ اس کے ساتھ ہی ساجد کو کمرے سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے زینہ پھلانگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں تو جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ اس نے کچن سے پانی کی بوتل لی اور گلاس بھر کے گھٹا گھٹ پی گیا، مگر اس کا حلق ابھی بھی خشک تھا۔ اس نے 1 گلاس اور پانی پیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے رب کے آگے ہاتھ پھیلا لیے۔ ان معصوم بچوں نے اس شیطان کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے رب، مجھے کوئی راستہ دکھا کہ میں ان معصوم بچوں کی جان بچا سکوں۔ یہ کہہ کر ساجد نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی اور اللہ الصمد کا ورد کرنے لگا۔ چولہا مکمل ہونے کے بعد زرگام اپنے خاص کمرے سے باہر آیا۔ نیچے آتے ہی اس نے ساجد کو پکارا۔ ساجد ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی صاحب، 1 کپ چائے بنا کر لاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔
زرغام نے اپنے پلنگ پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ ساجد کچن میں گیا اور اس کے لیے چائے بنا کے لایا۔ صاحب اگر اجازت ہو تو اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں؟ ہاں چلے جاؤ، زرغام نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ ساجد اپنے کوارٹر میں جا کے سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اسے زرغام کی طرف سے موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زرغام بہت خطرناک ہے۔ اگر وہ حویلی سے باہر جا کے کسی کی مدد لینا چاہے تو زرغام اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی طریقے سے بچوں کے ٹرپ کی بس رکوا دی جائے تو زرغام اپنے حملے کا طریقہ بدل دے گا۔ ایسا کیا کیا جائے کہ زرغام اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جائے؟ اسی سوچ میں گم و پریشان بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن معوف ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تقریباً رات 8 بجے کے قریب اسامہ امارہ کے گھر پہنچ گیا۔ امارہ نے اپنا بیگ پیک کر لیا تھا۔ رابعہ بھی تیار تھی۔ اسامہ باہر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ امارہ اور رابعہ نے گھر کو لاک کیا اور اپنا سامان اٹھا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ امارہ اور اسامہ کی گاڑیاں ایک ساتھ وہاں سے روانہ ہوئیں۔ وہ ظفر کے گھر پہنچے تو ساحل اور عارفین وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ دونوں بھی اپنا اپنا بیگ ساتھ لائے تھے۔ ظفر نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ظفر نے ان سب کو مخاطب کیا۔ میں نے آپ سب کو اپنا اپنا بیگ لانے کی تلقین اس لیے کی کہ میرا خیال ہے کہ اپنے مشن پر آپ سب ایک ساتھ میرے گھر سے ہی روانہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے میں امی کو اور ان کے کمرے تک چھوڑ آؤں، پھر ہم تسلی سے بات کرتے ہیں۔ امارہ نے رابعہ کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں، یہ کہہ کر ظفر امارہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ امارہ نے رابعہ کو بستر پر لٹایا۔ ظفر نے ملازمہ کو رابعہ کے پاس رکنے کو کہا۔ امارہ مطمئن ہو کے سب کے ساتھ آ بیٹھی۔ ظفر نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ آپ سب اس مشن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ ہم سب ذہنی طور پر تیار ہیں، اسی لیے یہاں موجود ہیں، مگر اسامہ ہمیں تفصیل سے بتائے کہ اس کے پاس کیا پلان ہے، ساحل نے کہا۔ عارفین نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسامہ نے اپنا بیگ سے ایک چارٹ نکالا اور اسے میز پر پھیلا لیا۔ اس نے اپنا پلان بتانے سے پہلے سب کی طرف ایک نظر دیکھا۔ اتنے خطرناک مشن کے لیے آپ مجھ پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، مگر ایک بات اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ سب اسی نیک نیتی سے کر رہا ہوں جس نیک نیتی سے آپ سب کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس مشن میں آپ مجھ سے میرے بارے میں بار بار سوال نہیں کریں گے۔ آپ سب کے ذہن میں الجھے ہوئے سوالوں کا جواب پہلے ہی دے دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کو میں نے اس مشن کے لیے آمادہ کیا ہے، اسی طرح مجھے بھی کسی نے اس مشن کے لیے آمادہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا، اور پلیز آپ لوگ پوچھیے گا بھی نہیں۔ ظفر نے اسامہ کے کندھے پر تھپکی دی۔ ہم تمہاری بات سمجھ رہے ہیں، تم مطمئن رہو۔ ظفر کی بات سن کر اسامہ اپنے پوائنٹ کی طرف آیا۔ اس نے چارٹ کو پھیلایا۔ ہمیں درخت کی جڑیں کاٹنی ہوں گی، شاخیں خود بخود مرجھا جائیں گی۔ کیا مطلب؟ ساحل نے پوچھا۔ یہ زرغام کی رہائش گاہ ہے، ہمارا پہلا ٹارگٹ یہی ہے، ہمیں اس شیطان کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے۔ اسامہ نے چارٹ پر کھینچے ہوئے نقشے میں ایک پوائنٹ پر انگشت رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے یقیناً اپنی کوٹھی کے آس پاس باڈی گارڈز رکھے ہوں گے، عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے عارفین کی طرف دیکھا۔ اس کی کوٹھی کے آس پاس باڈی گارڈز ضرور ہوں گے، مگر انسان نہیں، آسیب اور شیاطین ہوں گے۔ انہیں ہم ہتھیاروں سے نہیں ماریں گے، ان کو بھگانے کے طریقے ہیں میرے پاس۔ زرغام روحانی طاقتیں بھلے رکھتا ہو تو گوشت پوش کا انسان، اسلحہ تو اس کے لیے استعمال ہوگا۔ زرغام کو ہمیں ہر حال میں طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت مارنا ہوگا۔ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب کے آفتاب کے بعد ہم زرغام کو کیوں نہیں مار سکتے؟ ساحل نے پوچھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا، فی الحال ہمیں یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ان 2 اوقات میں ہمیں زرغام کو نہیں مارنا، اسامہ نے کہا۔ فرض کر لیں کہ ہمیں زرغام کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ نے بلا تعامل جواب دیا۔ ہمیں تاخیر کیے بغیر مری کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ مری میں کہاں جائیں گے؟ ظفر نے پوچھا۔ اسی جگہ پر جہاں ان 4 اسٹوڈنٹس نے کھائی میں چھلانگ لگائی تھی، اسی مقام پر جانا ہے جہاں سے یہ بھیانک عمل شروع ہوا تھا۔ باقی کا پلان زرغام کی موت کے بعد سمجھا دوں گا۔ اسامہ کی بات سن کر ظفر نے امارہ کی طرف دیکھا۔ مری کے حساب سے تم لوگوں نے جو چیز اپنے ساتھ رکھنی ہے وہ دیکھ لو، میں بازار سے لا دیتا ہوں جو کچھ بھی چاہیے۔ ظفر کی بات سن کر اسامہ نے فوراً کہا۔ ہم صبح 10 بجے سے پہلے نہیں نکلیں گے۔ آپ سب نے اپنے گھر کا چکر لگانا ہو تو آپ چلے جانا، کوئی چیز لینی ہو تو لے آنا۔ ٹھیک ہے، ہم سب صبح صبح اپنے گھروں سے کچھ گرم کپڑے اور ضرورت کی اور چیزیں لے لیں گے، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے نقشہ سمیٹ کر اپنے بیگ میں ڈالا اور ایک رائفل اور 3 پسٹل بیگ سے نکال کر میز پر رکھی۔ اس نے 2 پسٹل ساحل اور عارفین کو دیں اور ایک پسٹل اس نے امارہ کی طرف بڑھائی۔ امارہ نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے سکیڑ لیے۔ میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ اسامہ نے امارہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھما دی۔ میں سکھا دوں گا۔ امارہ نے پسٹل اپنے بیگ میں ڈال لی۔
اس نے پسٹل بیگ میں رکھ لیا، لیکن یہ بات کہنے سے نہ رکی۔ تمہارے کہنے پر رکھ رہی ہوں۔ تم ہمارے چیف ہو، اسی لیے تمہاری ہر بات ماننی پڑے گی، ورنہ ہم سائیکیٹرسٹ کسی کے گھر گھس کے اس پر حملہ نہیں کرتے۔ آنکھوں کے دریچوں سے اس کے ذہن میں گھس جاتے ہیں اور اسے اس کی سوچوں سے کبھی کبھی گھائل اور کبھی تندرست کر دیتے ہیں، امارا نے کہا۔ ظفر ایک چمڑے کا براؤن کلر کا بیگ لے کر اسامہ کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ رکھ لو، میں نے بھی اسلحے کا بندوبست کیا تھا، اس میں کچھ پسٹلز ہیں، ضرورت پڑنے پر استعمال کر لینا۔ اسامہ نے ظفر کے ہاتھ سے وہ بیگ لیا اور بولا، ہم جانتے ہیں جو جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں وہ اسلحے کی جنگ نہیں ہے، اس جنگ میں ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا ایمان ہے، خدا پر یقین کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مشن کسی بھی قسم کا ہوا، اسلحہ پاس ہونا ضروری ہے۔ ظفر نے اسامہ کے شانے پر تھپکی دی تو اسامہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہی سوچ کے تو اسلحہ رکھا ہے میں نے۔ کچھ قرآنی آیات کی فوٹو کاپی بھی کروائی ہیں، یہ آیات پڑھنے سے آپ ہمزاد کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔ میرے پاس ان آیات کی 8 کاپیاں ہیں، 4 ہم رکھ لیتے ہیں، باقی 4 آپ رکھ لیں۔ ہو سکے تو ان کی مزید کاپیاں کروا کے فواد، خیام اور حوریہ کے والدین کو دے دیں اور جتنے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں بانٹ دیں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے 4 کاپیاں ظفر کو دیں اور باقی 4 آپس میں بانٹ لیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ساجد بے بس زرگام کی خدمت میں مصروف تھا، وہ کچھ نہیں کر پایا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بے بسی کی اذیت اسے اکثر سہنی پڑتی تھی۔ زرگام نے ساجد سے 2 شیشے کی پیالیاں لانے کو کہا۔ ساجد کچن سے شیشے کی 2 پیالیاں لے آیا۔ زرگام کے ہاتھ میں 2 شیشے کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں تھیں جن کے ڈھکن بھی شیشے کے تھے۔ زرگام نے ساجد سے پیالیاں لیں اور لیونگ روم کی میز پر رکھ دیں۔ اس نے چھوٹے شیشے کی بوتلیں میں بھی میز پر رکھ دیں۔ اس نے صوفے سے ایک سیاہ کپڑا اٹھایا اور سانپوں کے پنجرے کے اوپر ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پنجرے کے اوپر رکھ دیے اور ہونٹوں کے تیز جنبش کے ساتھ کوئی خاص عمل پڑھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گیا۔ ساجد خاموشی سے کھڑا یہ نظارہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ویسے اسے زرگام کے کالے جادو کے عملیات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر اسے وہاں کھڑا رہنے کی تاکید تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زرگام نے سیاہ کپڑا پنجرے سے ہٹا دیا۔ سانپوں کا جوڑا جوں کا توں تھا۔ ساجد کو ان میں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، مگر جب زرگام نے پنجرہ کھولا تو ساجد خوف سے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ زرگام نے پنجرے میں ہاتھ ڈال کر اس کوبرا سانپ کو اٹھا لیا۔ صاحب، یہ سانپ آپ کو ڈس نہیں رہا؟ ساجد کے حلق سے کانپتی آواز نکلی۔ زرگام نے ہنستے ہوئے اس سانپ کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ میرا عمل ان پر چل چکا ہے، اب یہ مجھے نہیں ڈس سکتے۔ سانپ بے چین تھا، پھنکار رہا تھا، مگر زرگام کو ڈس نہیں رہا تھا۔ اس نے زرگام کے بازوؤں کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ زرگام نے سانپ کو سر کے حصے سے پکڑتے ہوئے زور سے دبا دیا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ زرگام نے اس کے لمبے نوکیلے دانتوں کو شیشے کی پیالی پر لگا دی، جس سے اس کے دانتوں کے قریب زہر کی تھیلیاں دب گئیں اور زہر قطرہ قطرہ پیالی میں ٹپکنے لگا۔ اس طرح زرگام نے ناگن کا بھی زہر دوسری پیالی میں نکال لیا۔ ساجد یہ سب کچھ مبہوت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرگام نے سانپوں کو پنجرے میں بند کر دیا اور پیالیوں میں نکالا ہوا زہر بہت احتیاط سے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ڈال دیا۔ زرگام نے وہ بوتلیں اٹھائیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے وارڈروب کی چابی نکالی اور وہ بوتلیں وارڈروب میں رکھ کے اسے لاک کر دیا۔ کمرے سے باہر نکل کے اس نے ساجد سے کہا، کچن سے ٹوکا لے آؤ۔ یہ کہنے کے بعد اس نے پنجرہ اٹھایا اور باہر لان میں لے گیا۔ اس نے پنجرہ لان میں رکھا اور لان کی ساری لائٹس آن کر دی۔ ساجد ٹوکا لے کر زرگام کی طرف بڑھا۔ زرگام نے پنجرے سے ایک سانپ باہر نکالا اور پھرتی سے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سانپ کو کھانس پر رکھنا چاہا، مگر سانپ اس کے بازو میں بل ہی کھاتا رہا۔ زرگام نے سانپ کو کھانس کی طرف کرتے ہوئے اس کے سر پر اپنا پاؤں رکھ لیا اور پھر بڑی تیزی سے ٹوکے سے اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بازوؤں پر لپٹا ہوا سانپ کا جسم گھاس پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس طرح سے اس نے ناگن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ میرے کمرے میں 2 جار پڑے ہیں، وہ لے آؤ، زرگام نے ساجد سے کہا۔ ساجد اندر سے 2 جار لے آیا۔ زرگام نے شیشے کے ایک جار میں سانپوں کے سر رکھے اور ایک جار میں دھڑ۔ وہ دونوں جار اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ اس جگہ کی صفائی کر دو، اس نے ساجد سے کہا، جو ایک ہی جگہ پر سہما ہوا کھڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زرگام سے پوچھا، آپ ان کا کیا کریں گے؟ زرگام نے تصدیق آمیز انداز میں ساجد کی طرف دیکھا۔ بوڑھے ہو گئے ہو، ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ کوبرا کا سر اچھی خاصی رقم میں فروخت ہوتا ہے اور اس کی کھال کالے جادو کے تعویذوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر ساجد کے دل سے زرگام کے لیے ایک بار پھر بددعا نکلی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں جیسے جامد ہو گیا۔ ابھی کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر کی صفائی کرو، زرگام نے ساجد سے کہا اور پھر جار لے کر اندر چلا گیا۔ ہمارا اپنی والدہ رابعہ کے پاس بیٹھ گئی، سوئی نہیں ابھی؟ مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ رابعہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔
ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ امارہ ماں کے بال سہلانے لگی۔ رابعہ پلنگ سے پشت لگا کے بیٹھ گئی۔ جس کی بیٹی موت کا کھیل کھیلنے جا رہی ہے اس کی ماں کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ امارہ نے ماں کے شانے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ مما، آپ کی بیٹی محاذ پر جا رہی ہے۔ ہم خدا کے بندوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ انسان اور شیطان کی اس جنگ میں اگر آپ کی بیٹی قربان بھی ہو گئی تو شہید کہلائے گی۔ رابعہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تمہاری بوڑھی ماں کا تمہارے سوا اور ہے کون؟ امارہ ماں کے آنسو پہنچنے لگی۔ اگر ایسی بات ہے تو بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم یہ جنگ جیت کے آپ کے پاس زندہ سلامت واپس لوٹیں۔ خدا پر بھروسہ کر کے ہمیں دعا دے کر بھیجیں۔ امارہ ماں کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت ظفر نے سب کو جگا دیا۔ امارہ اور رابعہ نے بھی فجر کی نماز پڑھی اور ظفر اور اسامہ اور عارفین مسجد چلے گئے۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے دن کے اجالے میں بدل رہا تھا مگر پرندوں کی چہچہاہٹ نے صبح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ نماز کے بعد رابعہ اور امارہ باہر لان میں آ کے بیٹھ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عارفین اور اسامہ اور ظفر بھی آ گئے۔ عارفین اور ظفر رابعہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ امارہ گلچن کے پودے کے قریب کھڑی کسی سوچ میں گم تھی کہ اسامہ نے اسے چونکا دیا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ امارہ نے مسکراتے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی یہ دماغ سوچوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسامہ نے فوراً اپنی بھویں جھکائیں۔ ایک بات تو بتائیں، کیا آپ لوگوں کو ٹھیک کرتی ہیں پاگل؟ کیا مطلب؟ امارہ نے غصے سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ جب آپ کا اپنا یہ حال ہے تو آپ مریضوں کو اپنی سوچوں پر قابو رکھنا کیسے سکھاتی ہوں گی؟ اسامہ نے کہا۔ جی نہیں، میں لوگوں کا بہت اچھے طریقے سے علاج کرتی ہوں۔ جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے تو جینیس ایسے ہی ہوتے ہیں، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے امارہ کی طرف سے مسخرانہ انداز میں دیکھا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جینیس ہیں؟ کوئی شک؟ امارہ نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اسامہ نے اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالی اور امارہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ پسٹل چلا کے دکھائیں۔ امارہ گھبرا سی گئی۔ ذہین ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اسلحہ بھی استعمال کرنا آتا ہو، مگر کچھ بھی سیکھنے کے لیے ذہین ہونا تو ضروری ہے نا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے امارہ کے ہاتھ سے پسٹل لے لی اور 12 فٹ کے فاصلے پر ایک انار کے درخت پر اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور امارہ کی آنکھوں کے سامنے پسٹل کو سیو کرتے ہوئے اس نے امارہ کو سمجھایا۔ یہ ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور یہ ٹریگر دبا دیا۔ اسامہ نے بڑی مہارت سے ایک انار اڑا دیا۔ یہ لو ٹارگٹ سیٹ کر دیا۔ اسامہ نے پسٹل ایک بار پھر امارہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ امارہ نے ڈرتے ڈرتے اپنے دائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی پسٹل کا رخ انار کے درخت کی طرف کیا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ پوری کوشش کے باوجود اس سے ٹریگر نہیں دبا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی پسٹل پر رکھا اور دوسری ہاتھ کی انگلی بھی ٹریگر پر رکھ لی مگر اس سے ٹریگر نہیں دبایا گیا۔ اسامہ امارہ کی پشت کی جانب کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ امارہ کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے اپنی انگلی سے اس کی انگلی پر خفیف سا دباؤ دیا۔ ٹریگر دب گیا اور گولی جا کے انار کے درخت پر لگی۔ اپنے ہی کیے ہوئے فائر سے امارہ کام کے رہ گئی۔ امارہ کی حالت دیکھ کر سامنے بیٹھے ہوئے سب لوگ ہنسنے لگ گئے۔ امارہ نے منہ بسور کر اسامہ کی طرف دیکھا اور پسٹل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ خیر ہے، شروع میں ایسا ہوتا ہے، اسامہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ امارہ رابعہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ ظفر اور عارفین بھی وہیں بیٹھے تھے۔ باہر گیٹ پر بیل ہوئی۔ ظفر نے تعجب سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ ظفر اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ ظفر نے دروازہ کھولا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ خیام، حوریہ اور فواد کے والدین، ماہین اور زبیر، رخسانہ اور توقیر، ایمن اور وقار احمد سب ان کے در پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ آ جائیں، ظفر نے ان سب سے کہا۔ سب اندر آئے تو امارہ اور ساحل بھی ان کا خلوص دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی صبح وہ سب ان سے ملنے آئے ہیں۔ ظفر نے ساحل سے کہہ کر ان کے لیے باہر ہی کرسیاں رکھ دی۔ ظفر نے امارہ سے سب کے لیے ناشتے کا بندوبست کرنے کو کہا تو رخسانہ اور ماہین نے کھڑے ہو کر امارہ کو روک دیا۔ رخسانہ نے امارہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم بس ادھر بیٹھو ہمارے پاس، ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تم سب سے ملنا چاہتے تھے۔ ہم زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتے، اس لیے ناشتے وغیرہ کی جھنجھٹ میں نہ پڑنا۔ امارہ رخسانہ اور ماہین کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہین نے امارہ کے شانے پر باہیں حائل کر لیں۔ جس مقصد کے لیے جا رہے ہو خدا تم سب کو کامیاب کرے۔ رخسانہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ ہم نے تو جو کھونا تھا کھو دیا، تمہاری اس کوشش سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ امارہ نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہی لوٹیں گے۔ ظفر نے ان سب کو اسامہ سے ملوایا۔ سب نے اس مشن کے لیے اسامہ کی حوصلہ افزائی کی۔ زبیر اور وقار نے ظفر اور اسامہ کو مشن سے متعلق ضروری باتیں سمجھائیں۔ وہ لوگ تھوڑی دیر ہی بیٹھے، جب جانے لگے تو زبیر نے
ظفر سے ایک بار پھر پوچھا، اگر ہم کوئی مدد کر سکیں تو ہمیں ضرور بتانا، ورنہ 4 لوگوں کی ٹیم تم نے خود بنائی ہے، ہم تو ہر طرح سے حاضر ہیں۔ اسامہ زبیر کی طرف بڑھا۔ ماہین بھی زبیر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے گہری نظر سے ماہین کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں دعا کیجیے گا اپنے بیٹے خیام کے لیے بھی۔ شیطان حمزات سے اس جنگ میں خیام بھی لڑ رہا ہے، وہ بھی زرگام کا دشمن ہے۔ ماہین کی نگاہوں میں ممتا کے جذبات ابھر آئے۔ میرے دل کو یقین ہے کہ لوگوں کا خون چوسنے والے شیطانوں میں میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی نیک روح لوگوں کو شیطان حمزات سے بچانے کی کوشش میں گامزن ہے، مگر میں تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں۔ ماہین اپنے آنسو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسامہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھی آپ کے بیٹے جیسا ہوں، آپ مجھے خیام سمجھ لیں۔ ماہین نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ زبیر نے بھی اسامہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب ہم چلتے ہیں، تم لوگوں کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے، وقار احمد نے ظفر سے کہا۔ پھر وہ سب چلے گئے۔ ساجد کی رات انگاروں پر کٹی۔ فجر کی نماز کے بعد ہی وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے بار بار زرگام کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ بچوں کے اسکول کی وین کی روانگی میں بھی ابھی کافی وقت تھا۔ وہ اس وقت کوٹھی میں تھا کیونکہ اس وقت زرگام واک کے لیے نکلتا تھا۔ اچانک اسے زہر کی بوتلوں کا خیال آیا، پھر اس کا ذہن منصوبہ گھڑنے لگا۔ اس وقت زرگام گھر پر نہیں تھا۔ اسے یہ علم تھا کہ زرگام زہر کی بوتلیں لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ برق رفتاری سے زرگام کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے الماری دیکھی تو وہ لاک تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر اسے خیال آیا کہ شاید چابی سائیڈ ٹیبلز میں ہو۔ اس نے پھرتی سے سائیڈ ٹیبلز دیکھنا شروع کیے۔ بیڈ کی بائیں طرف پڑے ہوئے سائیڈ ٹیبلز میں سے اسے چابی نہیں ملی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 6:30 بج رہے تھے۔ یہ وقت زرگام کی واپسی کا تھا۔ ساجد کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، پیشانی سے پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دوسرے سائیڈ ٹیبلز میں چابی تلاش کی۔ اس نے اطمینان کا لمبا سانس کھینچا۔ اسے چابی مل گئی۔ اس نے الماری کھولی تو زہر کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں سامنے ہی پڑی تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور اپنے کرتے کی جیب میں ڈال لی۔ پھر اس نے جلدی سے الماری بند کر دی اور چابی اسی جگہ رکھ دی جہاں سے لی تھی۔ اس نے کچن کے کیبنٹ سے چائے کی کیتلی نکالی اور وہ چھوٹی سی شیشی اس میں رکھ کے کیبنٹ میں سنبھال لی۔ وہ کچن سے باہر نکلا ہی تھا کہ زرگام داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ساجد، میری بیڈ ٹی تیار کرو، زرگام نے اپنے جوگرز کے تسمے کھولتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساجد نے زرگام کے لیے چائے بنائی اور پھر چائے لے کر اس کے کمرے میں گیا۔ ساجد کمرے میں داخل ہوا تو زرگام آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ آئینہ خاصا بڑا تھا، وہ اپنے آپ کو سر تپا دیکھ سکتا تھا۔ صاحب چائے، ساجد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ زرگام شیشے کے سامنے سیدھا کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، جیسے اسے ساجد کی آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ اچانک ساجد کی آنکھوں نے ایک بھیانک منظر دیکھا جس سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کپ کے پش سے ٹکرانے کی ٹک ٹک کی آواز اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ظاہر کر رہی تھی۔ زرگام آئینے کے سامنے خاموش کھڑا تھا اور آئینے میں اس کا عکس بول رہا تھا۔ بچوں کے اسکول وین والا معاملہ رہنے دو اور اپنی جان کی فکر کرو، وہ لوگ تمہیں مارنے آ رہے ہیں۔ کون لوگ؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ زرگام نے پوچھا۔ زرگام کے عکس سے ایک بار پھر آواز ابھری۔ امارہ، اسامہ، ساحل اور عارفین۔ زرگام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان چاروں کی اتنی ہمت کہ زرگام کو ختم کرنے کا سوچیں۔ وہ میری کالی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چلو اب تو کھیل اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ حوریہ، فواد اور وشا سے کہو کہ بچوں کے اسکول وین والا معاملہ رہنے دیں، وہ ہم پھر کبھی کر لیں گے۔ آج میرے حریفوں کو میری شیطانی طاقتوں کی تھوڑی جھلک دکھا دوں۔ ٹھیک ہے، عکس میں سے آواز ابھری اور پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ زرگام نے غصیلی نظروں سے ساجد کی طرف دیکھا۔ تم کیوں اس طرح کانپ رہے ہو اور اس طرح کھڑے ہو کر میری باتیں کیوں سنتے ہو؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، زرگام نے اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے کہا۔ ساجد بری طرح ڈر چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلا اور کچن میں جا کے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عکس کس طرح باتیں کر سکتا ہے؟ میں کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں؟ ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب زرگام اپنا خاص عمل کرے گا، وہ جلدی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور 2 نفل ادا کیے، پھر اپنے پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ میں جو کرنے جا رہا ہوں، میرے رب مجھے اس کے لیے حوصلہ عطا فرما، اس ڈر کو میرے اندر سے نکال دے جو مجھے ایک شیطان کی خدمت کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ مجھے مومن کی وہ طاقت دے جو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ساحل، عارفین اور امارہ اپنے گھر سے کچھ اور ضرورت کا سامان بھی لے آئے تھے۔ مشن پر روانگی کے لیے ان کی تیاری مکمل تھی۔ مشن کے لیے انہوں نے ظفر کی گاڑی پراڈو کا انتخاب کیا تھا جو سنگلاگ پہاڑی علاقوں کے لیے موزوں تھی۔ سب نے اپنے اپنے بیگ جیپ میں رکھے۔ ظفر نے جوس اور بوتلوں کے ڈالے بھی گاڑی میں رکھوا دیے۔ ظفر اور رابعہ گیٹ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ سب ان سے ملے۔ امارہ نے ماں کو گلے لگا کر بہت دیر چھوڑا ہی نہیں۔
ظفر اور رابعہ نے انہیں خدا کے سہارے روانہ کر دیا۔ عارفین ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ساحل بیٹھا تھا۔ اسامہ اور عمارہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ آپ کا ایک ہاتھ نہیں، پھر بھی آپ اتنی مہارت سے گاڑی کیسے چلا لیتے ہیں؟ عمارہ نے پوچھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے عمارہ کی طرف دیکھا۔ ہر چیز کے لیے پریکٹس ضروری ہوتی ہے، ویسے بھی کسی بھی چیز کی کمی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے صرف لوگ احساس دلاتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، ورنہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ عمارہ شرمندہ سی ہو گئی کہ شاید اس نے بھی اسامہ کو اس کی کمزوری کا احساس دلایا۔ عارفین پیچھے دیکھتے ہوئے اسامہ سے مخاطب ہوا۔ آپ کے سمجھانے کے مطابق جہاں زرگام کا گھر ہے وہ شہر سے باہر جنگل کا علاقہ ہے، اس طرح کے لوگ ایسی ہی جگہ اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے، اسامہ نے کہا۔ عارفین نے ایک بار پھر پلٹ کر اسامہ کی طرف دیکھا۔ اسامہ بھائی، آپ کو زرگام کے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ اسامہ نے عارفین کے بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا، مگر ساحل اس کی جگہ بولا۔ اسامہ بھائی نے کہا ہے کہ ہم سب ان سے کوئی سوال نہ کریں، وہ وقت آنے پر ہمیں سب کچھ سمجھا دیں گے، اس لیے تم بھی کوئی سوال مت کرو۔ اسامہ تھوڑا آگے ہو گیا، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر ہاتھ رکھا۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھ سے تکلف میں رہو، میں تم سب کا دوست ہوں، اور آپ لوگوں کی بے تکلفی سے مجھے اپنے اور آپ کے بیچ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ مطمئن رہیں، عارفین نے کہا۔ مس اریبہ اور پروفیسر حسنان ہمیں اس جگہ کے بارے میں کافی انفارمیشن دے سکتے تھے، یہاں ہمارے ساتھ بھی آ سکتے تھے۔ سب کچھ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا، کس طرح ان 4 اسٹوڈنٹس نے کھائی میں چھلانگ لگا لی۔ ساحل نے عارفین کو بتایا۔ تو ان دونوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ عارفین نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، مس اریبہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ خود بھی اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتی، اور پروفیسر حسنان بیرون ملک ہیں، ساحل نے بتایا۔ اسامہ جو ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا وہ ساحل سے مخاطب ہوا۔ تم اطمینان رکھو، میں اس جگہ کے بارے میں اور اس حادثے کے بارے میں تفصیل سے جانتا ہوں۔ عمارہ نے تعجب بھرے انداز میں اپنے سر کو جھٹکا۔ حیرت ہوتی ہے سوچ کے کہ کس طرح ان چاروں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی، اتنی ہمت ان میں کہاں سے آئی؟ اسامہ نے عمارہ کی طرف دیکھا۔ آپ تو سائیکیٹرسٹ ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھتی ہیں کہ جب انسان سائیکو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں غم اور خوشی کا امتیاز ختم ہوتا ہے، اور جب انسان کالے جادو کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں حرام اور حلال کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی مسئلے میں یہ تو بات بہت کامن ہے کہ ایسے مریض خود کو تکلیف دے کر تسکین محسوس کرتے ہیں۔ عمارہ نے اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سارے مسئلے کی تحقیقات کے دوران ہمیں جو اشیاء ان چاروں کی کمروں سے ملی، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ چاروں نفسیاتی الجھنوں کا شکار بھی تھے اور ڈرگس جیسی زہر کا بھی استعمال کرتے تھے، بے راہ رفی کا اس قدر شکار ہو گئے تھے کہ کالے جادو جیسے کفر کی طرف مائل کر دینے والی سفلی علم کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ ان کے نفسیاتی مسائل اتنے پیچیدہ تھے کہ حل نہ کیے جا سکے، مگر یا تو انہیں کوئی نہیں سمجھ سکا یا وہ کسی کو نہیں سمجھ سکے۔ ساحل نے تعصب بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ بہت بڑا سانحہ تھا ان کے والدین کے لیے، جن کے لیے وہ چاروں واحد سہارا تھے۔ ان کے تو آنسو نہیں تھمتے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوتا تو صبر بھی آ جاتا، مگر ان کی بے چینی نے تو ان کو بری طرح گھائل کر دیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر گزر گیا، ان کی گاڑی ابھی شہر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کی جیپ ایک گھنے ویران جنگل سے گزر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک یونیک ٹاؤن کا علاقہ شروع ہو جائے گا جہاں زرگام کی رہائش گاہ ہے۔ سال کے 6 ماہ وہ مری میں اپنے فلیٹ میں گزارتا ہے۔ یونیک ٹاؤن تک جانے والا یہ راستہ ایسے ہی خوفناک جنگل پر مشتمل ہے۔ جنگلی جانور تو ہو سکتے ہیں، مگر انسانی آبادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسامہ نے کہا۔ ساحل نے تعجب بھرے انداز میں پوچھا۔ اسامہ بھائی، لوگ یونیک ٹاؤن میں کیسے رہتے ہوں گے؟ وہاں کیا شہری سہولتیں ہوں گی؟ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یونیک ٹاؤن تو ٹھیک طرح سے آباد ہی نہیں، چند گھر ہیں جن کے مقیم زیادہ تر دوسرے شہروں یا ملکوں میں آباد ہیں، ادھر تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں۔ وہ سب گپ شپ میں مصروف تھے کہ جیپ اچانک سے رک گئی۔ عارفین نے بار بار سٹارٹ کی، مگر جیپ جیسے جام ہو گئی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا، آبادی کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے کہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ اسامہ اور عارفین گاڑی سے اترے اور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ساحل اور عمارہ بھی جیپ سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ساحل نے بھی چیک کیا، مگر جیپ کا نقص سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساحل نے بونٹ پر زور سے ہاتھ مارا، اس سے بھی ادھر ادھر جنگل میں خراب ہونا تھا۔ اسامہ گاڑی سے اترا اور عارفین سے مخاطب ہوا۔ آؤ میرے ساتھ، ذرا آگے جا کے دیکھتے ہیں، شاید اس مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی صورت نظر آ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے ساحل کی طرف دیکھا۔ تم اور عمارہ یہیں رکو۔ اسامہ یہ کہہ کر عارفین کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ کافی دیر بعد اسامہ اور عارفین مایوس ہو کے واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کا اتنی دور جانا بے سود ثابت ہوا تھا۔ انہیں بھی فکر تھا کہ ساحل اور عمارہ اکیلے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے وہ
تیز تیز قدم چل رہے تھے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا، ہمیں خاصا وقت لگ گیا اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا، عارفین نے کہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ دور دور تک جنگل ہی جنگل ہے، ہمیں مدد کے لیے کوئی نہیں ملے گا، پھر بھی دل کی تسلی کے لیے نکل پڑے۔ اسامہ نے دوڑنا شروع کر دیا، عارفین بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ ساحل اور ہمارا چپ سادھے ایک جگہ پر کھڑے تھے۔ خفیف آواز بھی ان کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک سے درختوں کے جھنڈ تیزی سے ہلنے لگے تھے، جبکہ موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ دوستوں، وہ کون تھا؟ ایک خناس کی پراسرار کہانی کی قسط نمبر 6 میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ کہانی سنانے میں مجھ سے کوئی بھول چوک یا غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ ملتے ہوں اس کہانی کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، یعنی فائنل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔